Salam, मेरे अजीज listeners. Welcome back to your own channel, Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 1 of the novel Professor Khan, which is basically the season 2 of the novel Professor Shah. So let's start it. काली शलवार कमीज पर वास्किट पहने, सुर्खों सफ़ेद दाएं बाजू पर घड़ी बांधे, वो अपने चॉकलेटी ब्राउन बालों में हाथ फेरता सीढ़ियां उतर कर नीचे आ रहा था। सुर्खों सफ़ेद रंगत, ऊंची खड़ी नाक, गहरी नीली आंखें जिनमें सिर्फ सर्द तासुर रहता था और चेहरे पर छाए सख्त तासुरात। शाजिल खान शक्ल से ही सख्त मजाज का मालिक नज़र आ रहा था। शाजिल, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? ये क्या पागलपन सवार कर लिया है तुमने? मुहिब खान ने सख्त लहजे में शाजिल से पूछा था, जो एकदम अपना ख़ानदानी बिजनेस छोड़कर एक निचले दर्जे की यूनिवर्सिटी में मामूली सी तनख्वाह पर बतौर प्रोफेसर की खिदमत सर अंजाम देने वाला था। मैं आपके फैसलों का मोहताज नहीं हूँ, वो सख्त लहजे में बोला। सफ़ेद रंगत में सुर्खियाँ घुलने लगी थीं। पठानों का गर्म खून उसकी रगों में जोश मारने लगा था। तुम यूं मामूली नौकरी करके हमें सबके सामने नीचा दिखाना चाहते हो? मुहिब खान का भी खून गरमा गया था, तभी वो गरजदार लहजे में चिल्लाए थे, बिल्कुल यही मेरा प्लान है। आप कितनी अच्छी तरह अपने बेटे के इरादों से वाकिफ़ हैं, फिर बार बार एक ही बात पूछ कर क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं? वो गुस्से से जबड़े भींच कर ठंडे ठार लहजे में बोला था। मुहिब, जाने दे शाजिल को। शोर की आवाज़ सुनकर किचन से निकलती गुल खान ने नरम लहजे में कहा था। शाजिल ने एक सरसरी नज़र अपनी माँ पर डाली थी। मुहिब खान अपनी बेगम की बात सुनकर फ़ौरन ढीले पड़ गए। उनके लहजे की शाइस्तगी से मुहिब खान का गुस्सा हमेशा ठंडा पड़ जाता था। शाजिल तेज़ी से एक नज़र मुहिब खान पर डालता वहाँ से निकल गया था। खैर से जानना शाजिल। अपने पीछे से अपनी माँ की आवाज़ सुनकर भी उसके तने हुए आसाब ढीले नहीं पड़े थे। शाहजेब अफरहा के साथ नाश्ते की टेबल पर बैठा था जब नूरे खामोशी से नाश्ता करने के लिए कुर्सी घसीट कर बैठ गई। मीर शाह नाश्ता करके सुबह ही ऑफिस जा चुके थे, जबकि फ़ातिमा बेगम अपने कमरे में बंद थी, जो उनके आजकल का मामूल बन गया था। नूरे, अगर कुछ स्पेशल खाना है तो बता दो, मैं बना देती हूँ। अफराहा ने उसे गुमसुम बैठे देखकर बात का आगाज़ किया था। नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने हल्की मुस्कान के साथ अफराहा को जवाब दिया था। शाहजेब, जो गहरी नज़रों से नूरे को देख रहा था, उसकी मुस्कुराहट देखकर उसके दिल को कुछ सुकून पहुँचा था। आज मेरी नूर का यूनिवर्सिटी में पहला दिन है, शाहजेब ने नूरे की तरफ देखते नर्म आवाज़ में कहा था। बहन की नाराज़गी और बेरुखी उसे सोने नहीं देती थी। शाहजेब कनाडा में मौजूद यूनिवर्सिटी से बात करके उसकी स्टडीज़ यहाँ मौजूद यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू करवा चुका था, जबकि वो खुद आजकल बिजनेस संभाल रहा था। शाहजेब चाहता था नूरे अफरहा की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ताकि दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकें, मगर नूरे के कम नंबरों की वजह से उसका वहाँ एडमिशन नहीं हो पाया था। वो कुछ पढ़ाई में भी नालायक थी, सो उसने एक लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। जी, उसने धीमी आवाज़ में यक लफ्ज़ी जवाब दिया था। शाहजेब को ना जाने क्यों वो अपनी एज के बरअक्स बरसों की थकी हुई लग रही थी। नूरे, मुझसे जो शिकवे शिकायत हैं वो बैठ कर ख़त्म कर लो, तुम्हारा ये अजनबी अंदाज़ मुझे तकलीफ़ देता है। शाहजेब संजीदगी से कुर्सी से उठकर उसके सर पे हाथ रख कर बोला था। नूरे की नज़रें टेबल पर पड़ी खाली प्लेट पर मरकूज़ थीं। मुझे देर हो रही है। वह तेज़ी से उठती अपना बैग लेकर बाहर भाग गई थी। जहाँ ड्राइवर गाड़ी तैयार लिए उसको यूनिवर्सिटी ले जाने के लिए खड़ा था। शाहजेब, उसे टाइम दे, मुझे लगता है वो आपके जाने के बाद आपको काफ़ी याद करती रही है। शाहजेब का सपाट चेहरा देखते अफरहा ने नरमी से कहा था। चलो तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूँ, लेट हो जाओगी, शाहजेब ने उसके माथे पर शिद्दत से लब रखते कहा। अफरहा सर हिलाती, तेज़ी से अपना जूस ख़त्म करती, हैंड बैग लेती उसके पीछे चल पड़ी। सर्दियों के दिन थे। नूरे ने काले रंग का सूट, सुर्ख दुपट्टा और काली शॉल कंधों पर फैलाई हुई थी। गाड़ी के शीशे से टेक लगाए वो हर तरफ फैली धुंध को देख रही थी। वो गहरी सोच में थी जब अचानक गाड़ी को पीछे से शदीद जोर का धचका लगा था। वो सीट बेल्ट ना होने की वजह से शीशे में लगती आगे की तरफ गिरी थी। अल्लाह खैर करे बीबी जी, आप ठीक हैं? ड्राइवर की परेशान कुन आवाज़ पर वो फ़ौरन सीधी हुई थी। उसे अपना सर घूमता महसूस हुआ। जी मैं ठीक हूँ, क्या हुआ? वो अपने सर को हाथ लगाकर संजीदगी से बोली।
बीबी जी, वो मैंने गाड़ी की स्पीड धीमी की थी, अचानक से पीछे से किसी गाड़ी का तसादुम हुआ है, ड्राइवर घबरा कर बोला था। नूरे के माथे पर बल पड़े। निकलो बाहर। नूरे जो बात सुन रही थी उसकी नज़र शीशे पर पड़ी थी, जहां पर एक आदमी गुस्से से भरा गाड़ी के शीशे पर दस्तक दे रहा था। आप रुके, मैं बात करती हूँ। ड्राइवर को घबराया देखकर वो खुद गाड़ी का दरवाज़ा खोलती बाहर निकली थी। उसे पता चल गया था गलती उसके ड्राइवर से हुई थी। शाजिल जो अपने ध्यान में गाड़ी चला रहा था, सामने वाली गाड़ी के अचानक गाड़ी की स्पीड धीमी करने पर उसने फौरन ब्रेक पर पाँव रखा था, लेकिन फिर भी उसकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी में बच गई थी। वह गुस्से से भरा तभी ड्राइवर के सर पर पहुंच गया था। जी, क्या बात है? नूरे ने सख्त लहजे में पूछा था। मैं औरतों से बात नहीं करता, ड्राइवर को कहो बाहर निकले। वो मुकाबिल के चेहरे पर सरसरी नजर डालकर सर्द लहजे में बोला था। अच्छा, फिर मुझे भी आपकी बात सुनाई नहीं दे रही। मुकाबिल की ऊंची आवाज सुनकर उसने अपनी गहरी नीली आंखों से उसे घूर कर देखा था। उसने बिना कुछ बोले अपने बास्केट में हाथ डालते गन निकाल ली थी। नूरे उसकी हरकत पर हक्का बक्का रह गई। 2 मिनट में बाहर निकलो वरना शीशा तोड़कर घसीट के बाहर निकालूंगा, वो गुस्से से गुर्राया था। आप पागल हैं? एक छोटी सी बात को बढ़ा रहे हैं। ये गन निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपका नुकसान पूरा कर दूंगी। नूरे मामला बिगड़ते देखकर तहम्मुल मजाजी से काम ले रही थी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? निकलो बाहर। शाजिल की गुस्सीली आवाज से ड्राइवर मरता क्या न करता बाहर निकल आया था। शाजिल ने उसे गिरेबान से पकड़ते अपने सामने किया था। उम्र का लिहाज करके छोड़ रहा हूं और मर्द बनकर खुद बाहर निकला करो। वो ड्राइवर को झंझोड़ता गुस्से में बोलता, उसे गाड़ी की तरफ धक्का देता, बिना नूरे पर नजर डाले गन बास्केट में रखते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। नूरे उसकी बात सुनकर एक पल को हैरान रह गई थी। उसे लगा था वो ड्राइवर को मार देगा। नूरे की खामोश नजरों ने उसकी गाड़ी तक पीछा किया था। आप गाड़ी ध्यान से चलाया करें, आपकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। नूरे ड्राइवर को सख्ती से बोलती गाड़ी में बैठ गई थी। ड्राइवर भी माफी मांगता वापस ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। रोहान, तुम्हारे लिए एक जॉब है। रोहान जो जिम में मौजूद था वो फोन कान से लगाता एकदम सीधा हुआ था। जब से वो बरीरा की हिफाजत करने में नाकाम ठहरा था तब से वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। उसने 2 दिन पहले ही एक बॉडीगार्ड की कंपनी में अप्लाई किया था और आज उसे कॉल भी आ गई थी। कैसी जॉब? उसने अपने पसीने से भीगे बालों में उंगलियां फेरी थी। एक लड़की है, उसके लिए फुल सिक्योरिटी चाहिए 24/7। उसकी हिफाजत के लिए 4 बॉडीगार्ड्स हायर किए गए हैं, जिनमें से एक तुम हो। जॉब सिंपल है, तुम्हें हर हाल में लड़की की हिफाजत करनी है, किसी को भी उसके पास नहीं आने देना। उसे लोगों से घबराहट होती है, इसीलिए तुम लोग सिर्फ दूर से ही उसका ख्याल रखोगे। उसके करीब जाना या छूने से उसका पैनिक अटैक ट्रिगर हो जाता है, इसलिए तुम लोग दूर रहकर उसकी हिफाजत करोगे। जॉब की डिस्क्रिप्शन सुनकर उसने एक सर्द आह खारिज की थी। ओके, कब से ज्वाइनिंग करनी है? रोहान ने तौलिए से अपने चेहरे पर मौजूद पसीना साफ किया था। कल सुबह से। एड्रेस तुम्हें रात ईमेल कर दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक नॉन कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। अपने बॉस की बात सुनते वो हैरान हुआ था। यकीनन कोई अमीर तरीन शख्स ही उसे हायर कर रहा था जो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा रहा था। ओके, मैं शाम को कंपनी आ जाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस देखकर मैं साइन कर दूंगा। रोहान ने तौलिया जमीन पर फेंकते जवाब दिया, जिस पर मुकाबिल ने हंकारा भरते फोन बंद कर दिया था। वो टर्म्स एंड कंडीशंस देखकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था। अपना यूनिफॉर्म वो ड्राई क्लीन करवा कर अपने सारे सामान को भी पैक कर चुका था। वो जिस जगह जा रहा था उस जगह का किसी को बताना भी मना था। तभी वो बिना किसी को इत्तला दिए अपना पुराना फोन बंद करता नया फोन ऑन कर चुका था। अपनी मंजिल पर पहुंचकर वो अपने साथियों से मिल चुका था। वो हेड ऑफ गार्ड्स था, तभी सबको पीछे करता सारा मामला खुद जान रहा था। हेड ऑफ मेड्स ने उसे सब कुछ समझा दिया था और जिस लड़की की हिफाजत करनी थी उसका सारे दिन का शेड्यूल भी उसे दे चुके थे। रोहान सब गार्ड्स की पोजीशन सेट करवाकर खुद भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया। 11 बजते ही ऊपर मंजिल पर मौजूद दरवाज़ा खोला था। रोहान को पता चल गया वो लड़की नीचे आ रही है जिसकी हिफाजत उन्होंने करनी थी। रोहान को उस हस्ती को देखने का तजस्सुस था जिसे इतनी सिक्योरिटी दी जा रही थी। घर के अंदर सिर्फ वही एक गार्ड मौजूद था, बाकी सब घर के बाहर थे। हल्के नीले रंग का लंबा गाउन पहने, गले में रुमाल लपेटे वो छोटे छोटे कदम लेती सीढ़ियों से उतर रही थी। रोहान की नजरें उसके सफ़ेद पाँव से होती, उसके नाजुक सरापे से गुजरती, उसके चेहरे पर अटक गई थी।
اس کو اپنی دھڑکن ایک پل کو ساکت ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کے گڑیا جیسے سفید مومی چہرے اور خوبصورت تراشے گئے نین نقوش میں بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ مقابل کی گہری گرے آنکھیں اٹھی تھیں اور روحان کی دل کی دھڑکنیں بڑھا گئی تھیں۔ مجھے پسند نہیں کوئی میری طرف دیکھے۔ دانین کی کانپتی مگر سخت آواز روحان کے کانوں میں پڑی تھی۔ روحان نے نوٹ کیا تھا اس کے ہاتھ اس دوران بری طرح کانپ رہے تھے، جسے اس نے اپنے بازو باندھ کر چھپا لیا تھا۔ ملی، کیا تم انہیں انسٹرکشنز نہیں دی تھی؟ دانین کی کانپتی مگر سخت آواز روحان کے کانوں میں پڑی تھی۔ روحان نے نوٹ کیا تھا اس کے ہاتھ اس دوران بری طرح کانپ رہے تھے، جسے اس نے اپنے بازو باندھ کر چھپا لیا تھا۔ ملی، کیا تم نے انہیں انسٹرکشنز نہیں دی تھی؟ وہ ایک لمحہ جہاں کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی، اگلے ہی لمحے سخت پتھر کی مورت لگ رہی تھی۔ آئی ایم سوری میم، میں انہیں دوبارہ اچھے سے وارن کر دوں گی۔ میڈ جواب دیتی روحان کی طرف مڑ گئی تھی۔ ڈونٹ لک ایٹ ہر اگین، ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ ملی نے سخت آواز میں کہا تھا۔ روحان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ یس، روحان نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ گڈ، ناؤ ڈو یور جاب۔ ملی بولتے ہوئے تیزی سے دانین کے پاس چلی گئی تھی۔ روحان سرد آہ خارج کرتا اپنی جگہ پر سٹل ہو گیا تھا۔ نورے بنا کسی سے بات کیے کلاس میں داخل ہوتی آخر پر جا کر بیٹھ گئی۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، لیکن اسے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ لیکچر کا ٹائم سٹارٹ ہوتے ہی لڑکے اور لڑکیوں کا ایک بڑا ہجوم کلاس میں داخل ہو گیا تھا۔ کچھ لڑکوں کی نظریں خود پر محسوس کرتے اس نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ وہ اپنی پرسنالٹی سے ہی امیر لگ رہی تھی۔ میرا نام شازل خان ہے، یو کین کال می پروفیسر خان۔ اس کے علاوہ مجھے دوسرے نام بالکل نہیں پسند۔ مجھے کلاس میں کوئی بھی مذاق یا بدتمیزی پسند نہیں۔ جو ایسا کرے گا وہ بعد میں یہ کلاس نہیں لے پائے گا۔ آج کا سیشن شروع کرتے ہیں اس سبجیکٹ کے انٹروڈکشن سے۔ شازل نے بازو کے کف فولڈ کرتے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا تھا، ساتھ ہی اسے پروجیکٹر سے اٹیچ کیا تھا۔ کلاس میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں ہونے لگی تھی۔ گنڈا، اسے دیکھتے ہی نورے کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ بس ایک ہی لفظ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اس کی بے ساختہ نظر شازل کے واسکٹ کی جانب گئی تھی، جہاں سے اس نے گن نکالی تھی۔ اس کے دھیمی آواز میں بڑبڑانے پر اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ واٹ؟ نورے نے سنجیدگی سے اس لڑکی کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ یو اسٹینڈ اپ۔ شازل نے نورے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ ساتھ والی لڑکی سے باتیں کر رہی ہے۔ نورے کے کھڑے ہونے پر وہ اسے فوراً پہچان گیا تھا۔ نورے کو اچانک سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا شازل اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ تبھی وہ لب بھینچ کر کھڑی ہو گئی۔ یس، اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جو سلائیڈ میں لکھا ہے وہ پڑھ کر بتائیں۔ شازل کی بات سن کر اس نے مٹھیاں زور سے بھینچ لی تھیں۔ اسے پڑھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی تھی۔ نورے نے اپنے لب تر کرتے سلائیڈ کی طرف دیکھا تھا۔ اسے سارے الفاظ گڈ مڈ ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ گھبراہٹ سے اس کی ہتھیلیاں نم پڑنے لگی تھیں۔ ایٹ، اس کی زبان نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ اسے اپنے حلق میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہونے لگے تھے۔ وہ کچھ دیر پہلے بیٹھی کانفیڈنٹ لڑکی بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد سے لڑکیوں کی ہلکی ہلکی ہنسنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اگر زبان چلانے کی بجائے میرے پڑھانے پر فوکس کرتی تو آپ کو یہ مشکل نہ ہوتی۔ ناؤ سٹ ڈاؤن اینڈ شٹ یور ماؤتھ۔ شازل کی بات سے وہ سلگ اٹھی تھی۔ اسے کہاں برداشت تھا اپنی بے عزتی ہونا؟ تبھی پیٹ پٹکتی اپنی کتابیں لے کر وہ باہر نکل گئی تھی۔ شازل نے اس کے یوں جانے پر لب بھینچتے اپنا سر جھٹکا تھا۔ ساتھ ہی وہ اگین پڑھانا شروع کر چکا تھا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ آیا بڑا پروفیسر، بھاڑ میں جائے۔ وہ خود کو کام کرنے کے لیے گراؤنڈ میں ایک سائڈ پر بنے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ گنڈا کہیں کا، میں بھی اس انسلٹ کا بدلہ لے کے رہوں گی۔ وہ منہ بگاڑ کر بولتی اپنے سیل کو ایئر پوڈز سے اٹیچ کر کے گانے سننے لگ پڑی تھی۔ شاہزیب، ذرا نرمی سے سہلائیں۔ ہاں بالکل اسی طرح۔ افرحہ بیڈ پر شاہزیب کے سامنے بیٹھی تھی، جبکہ شاہزیب اس کے بالوں میں تیل لگا کر سہلا رہا تھا۔ یہ بھی افرحہ کی فرمائش پر وہ راضی ہوا تھا، ورنہ آئل کی چپچپاہٹ سے اسے شدید الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ دوبارہ میں یہ گندا کام بالکل نہیں کروں گا، وہ سنجیدگی سے بولتا نرمی سے افرحہ کے بال سہلا رہا تھا۔
میں سارا دن آپ کے کام کرتی ہوں اور آپ میرے لیے ایک کام نہیں کر سکتے؟ وہ خفکی سے بولی تھی۔ شاہزیب نے اس کے ڈرامے پر مسکراہٹ دباتے سر جھٹکا تھا۔ سارا دن تو میں آفس میں اور تم یونیورسٹی میں رہتی ہو، ایسے کون سے کام ہیں جو میرے تم سارا دن کرتی ہو؟ شاہزیب نے بھویں اچکاتے پوچھا۔ خود کو آپ کے لیے سنبھال کر رکھتی ہوں، اس سے بڑا اور کون سا کام ہے؟ افرحہ جھٹ سے بولی تھی۔ شاہزیب نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتے اس کے گال کو دانتوں میں لے کر کاٹا تھا۔ شاہزیب، آپ کی شرٹ پر آئل لگ جائے گا۔ آہ! وہ اس کے اچانک کھینچنے پر ابھی سنبھلی بھی نہ تھی کہ اس کے یوں گال پر کاٹنے پر وہ بلبلا کر رہ گئی تھی۔ کیا مجھے کچا کھانے کا ارادہ ہے؟ اس نے خفکی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے شاہزیب کی طرف مڑتے کہا تھا، جس نے نرمی سے اس کی ناک کو اپنی ناک سے ملاتے ہولے سے اسے خود کے بہت قریب کیا تھا۔ افرحہ نے اس کے لمس کو محسوس کرتے آنکھیں میچ لی تھی۔ دل کرتا ہے تمہیں کچا چبا کر کھا جاؤں؟ وہ اس کی ناک کو بھی دانتوں میں لے کر ہلکا سا کاٹ کر بولا تھا۔ افرحہ اپنی ناک کو پکڑتی منہ پھلا کر اس سے دور ہوئی تھی۔ میں نہیں بولتی آپ سے، وہ منہ پھلا کر بولتی شاہزیب کو بے حد کیوٹ لگی تھی۔ چپ کر کے واپس آ جاؤ ورنہ تمہیں میرا پتہ ہے نا، شاہزیب نے اسے دور کھسکتے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ فوراً اس کی بات پر کھسک کر اس کے قریب آتی اس کی شرٹ پر اپنا تیل والا سر رکھ چکی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ بالکل، تمہارے علاوہ سب کے لیے، شاہزیب نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو نرمی سے سہلایا تھا، جس پر وہ سکون محسوس کرتی ہلکی مسکان کے ساتھ آنکھیں میچ گئی۔ یونیورسٹی سے گھر واپس آتے ہی اسے وحشت سی محسوس ہوئی تھی۔ یہ گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اگر شاہزیب اور افرحہ اس گھر میں نہ آتے تو یقیناً اب تک اس نے کوئی بڑا قدم اٹھا چکے ہونا تھا۔ نورے، لنچ ریڈی ہے، لنچ کر کے اپنے کمرے میں جانا۔ فاطمہ بیگم کی آواز سن کر اس نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ مجھے بھوک نہیں لگی، وہ بولتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی جب فاطمہ بیگم اس کے قریب آئی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دیا؟ میں نے کہا لنچ کر کے اوپر جانا۔ تم دونوں بہن بھائی میری زندگی کا عذاب ہو۔ فاطمہ بیگم کی بات پر وہ حیران نہ ہوئی تھی۔ یہ باتیں تو وہ بچپن سے سنتی آئی تھی۔ ان کی باتوں کا زہر جو وہ سب کو چھپا کر اس کے معصوم دماغ میں بھرتی تھیں، اب وہ اس کی رگوں میں سرایت کر گیا تھا۔ فاطمہ بیگم نے زور سے اس کا بازو دبوچ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ نورے نے سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھا، جن کی انگلیاں اسے اپنے اندر دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ نورے نے جھٹکے سے ان سے اپنا بازو آزاد کروایا تھا۔ میرا بھائی واپس آ گیا ہے، اگر اسے پتہ چل گیا نا آپ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہیں، وہ آپ کی اس ہوس زدہ بہن سے بھی برا حشر کرے گا۔ نورے کے لہجے کی سختی اور غصے نے فاطمہ بیگم کو بری طرح حیران کر دیا تھا۔ وہ اس کی بات پر صدمے میں ہی چلی گئی تھی۔ چٹاک! فاطمہ بیگم کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا تھا اور نورے کے چہرے پر چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ نورے منہ پہ ہاتھ رکھتی ساکت کھڑی تھی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی نورے پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ اپنے پیچھے سے شاہزیب کی آواز سن کر فاطمہ بیگم سٹپٹا گئی تھی۔ یہ کون سا پہلی بار ہوا ہے جو ان سے پوچھ رہے ہیں؟ فاطمہ بیگم کی نظروں سے نظریں ملاتی وہ تلخی سے بولتی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آپ کے شوہر سے تو میں بعد میں بات کروں گا، لیکن دوبارہ میری بہن پر آپ نے ہاتھ اٹھانے کا سوچا بھی تو میں کوئی لحاظ نہیں رکھوں گا۔ اپنے ہاتھوں اور زبان پر قابو رکھنا سیکھیں، ورنہ ان چیزوں کو ناکارہ بنانا میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ وہ اپنے غصے کو بمشکل کنٹرول کر رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا مقابل عورت کا گلا دبا دے جو نہ جانے کتنے عرصے سے اس کی بہن پر ہاتھ اٹھاتی رہی تھی۔ تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے، وہ چیخ کر بولی تھی۔ اپنی آواز نیچی رکھیں، میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں دی۔ آپ تو پھر اس کے مقابلے میں میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ شاہزیب کی سرد آواز پر وہ معاملہ بگڑتے دیکھ کر غصے میں بھری کمرے میں چلی گئی تھی۔ شاہزیب نورے سے بات کرنا چاہتا تھا مگر افرحہ کو یونیورسٹی سے پک کرنے کا ٹائم ہو گیا تھا، اس لیے اسے مجبوراً گھر سے جانا پڑا تھا۔ وہ افرحہ کو لینے کے لیے پارکنگ لاٹ میں کب سے ویٹ کر رہا تھا مگر وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے میسج ملا تھا، وہ اپنے سر سے اپنا فائنل پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہی ہے۔ شاہزیب گاڑی سے نکلتا اسے میسج کر کے پوچھ چکا تھا وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ مطلوبہ روم میں پہنچ کر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز سن کر افرحہ اس کی جانب مڑتی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ بس 5 منٹ ویٹ کر لیں، افرحہ نے شاہزیب کو کہا تھا، جس پر وہ سر ہلاتا رحمان کو گھورنے لگا تھا جو مسلسل افرحہ کو گھور رہا تھا۔
اس نے ایک بار گلا کھنکھارتے اسے وارن کرنا چاہا تھا جسے وہ گھور رہا ہے وہ اس کی بیوی ہے، مگر اس کی نظروں کا مطلب وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ آخر خود بھی تو مرد تھا، اور مرد کی فطرت سے اس سے زیادہ کون واقف ہو سکتا تھا؟ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پانے پر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے سر پر جا پہنچا۔ تمہیں میں نے وارن کیا تھا میری بیوی سے دور رہو، شاہزیب نے رحمان کو مکہ مارتے ہوئے کہا تھا، جو بظاہر تو افرحہ سے بات کر رہا تھا مگر اسے گہری نظروں سے بھی دیکھ رہا تھا، جو افرحہ کو بھی محسوس ہو رہا تھا مگر وہ نظر انداز کر رہی تھی۔ شاہزیب چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں؟ افرحہ نے آنکھیں پھیلاتے شاہزیب کو تھامنا چاہا تھا جو بپھرے شیر کی مانند رحمان پر جھپٹا ہوا تھا۔ آج میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا جس سے تمہیں یہ بار بار گھور رہا تھا، وہ گھراتے ہوئے بولا۔ رحمان اسے اپنا گریبان چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا جب شاہزیب نے ایک مکہ اور اس کو مارا تھا۔ چھوڑو مجھے! رحمان نے بھی شاہزیب کو مکہ مارنا چاہا تھا جو اچانک افرحہ کے آگے آنے سے پوری شدت سے اس کی کمر میں بج گیا تھا، اور بس یہاں ہی شاہزیب کا تھوڑا بہت کنٹرول بھی ختم ہو گیا تھا۔ آہ! افرحہ کے منہ سے ایک درد بری سسکی نکلی تھی۔ شاہزیب نے اسے پیچھے ہٹاتے رحمان کے مکے مارنے شروع کر دیے۔ افرحہ نے اسے کئی بار روکنے کی کوشش کی تھی مگر شاہزیب کے سر پر تو جنون سوار تھا۔ وہ تو کبھی خود بھی اسے تکلیف نہ دیتا تھا، تو اسے کہاں منظور تھا کہ کوئی اس کی بیوی کو مارے؟ شور سنتے کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے اسٹوڈنٹس نے شاہزیب کو رحمان سے دور کیا تھا، جس کی حالت ابتر تھی۔ شاہزیب کے خود بھی ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ وہ سب سے خود کو چھڑواتا افرحہ کو نرمی سے تھام کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگی ہے۔ شاہزیب نے پارکنگ لاٹ میں رکتے نرمی سے اس کا چہرہ تھاما تھا۔ میں ٹھیک ہوں شاہزیب، پلیز چلیں یہاں سے۔ وہ شاہزیب کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگاتی اس کے گرم خون کو پل میں ٹھنڈا کر گئی تھی۔ شاہزیب نے گاڑی کھولتے اسے اندر بٹھاتے اس پر جھکتے اس کی سیٹ بیلٹ باندھتے اس کے گال پر شدت سے بوسہ لیا تھا۔ افرحہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، جو اب بالکل ایسا ہو گیا تھا جیسے کچھ منٹ پہلے وہ ایک شخص کا حشر بگاڑ کر نہ آیا ہو۔ نورے نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تھا جہاں اس کے گال پر ہلکی ہلکی انگلیوں کے نشان تھے۔ اس نے فاؤنڈیشن نکالتے اچھے سے اپنے چہرے کو میک اپ سے کور کر لیا تھا۔ آج اس کا صبح صبح ہی موڈ خراب تھا۔ ساری رات وہ ویسے بھی سو نہیں پائی تھی اور اب نیند سے آنکھیں سرخ اور سر بھاری تھا۔ وہ بنا ناشتہ کیے ہی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ شاہزیب نے اسے کافی آوازیں دی تھی مگر وہ رکی نہیں تھی۔ یونیورسٹی پہنچ کر وہ سب سے پہلے چائے پینے کیفے میں چلی آئی۔ صبح کا وقت تھا تو کیفے بھی خالی پڑا تھا، بس ایک دو ٹیبلز پر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے۔ چائے لیتی وہ واپس مڑتی گراؤنڈ کی بیک سائڈ پر موجود خالی جگہ پر چلی گئی۔ یہاں کافی درخت لگے ہوئے تھے۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر صبح کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ چائے سے محظوظ ہونے لگی تھی۔ یہ چیئر پرسن کب واپس آئے گا؟ مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ درختوں کے پیچھے سے نورے کو کسی کی بھاری آواز سنائی دی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ ہاں، وہ شاذل خان یہاں پہنچ چکا ہے۔ شاذل کا نام سنتے ہی اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اگر مجھ سے پہلے شاذل کے ہاتھ چیئر پرسن لگ گیا تو ہم بہت بری طرح پھنسیں گے۔ مقابل کی آواز میں ڈر تھا۔ نورے نے بالکل خاموشی سے درخت کے پیچھے سے سر نکال کر اس شخص کو دیکھا تھا۔ وہ اسے یونیورسٹی کا نہیں لگ رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، اس شاذل خان کو ہم اسی کے کھیل میں گھما دیں گے۔ ہاں، اب میں معلوم کرتا ہوں کہ یہ بھگوڑا کب تک آئے گا تاکہ اس کا کام تمام کر سکیں۔ وہ بات ختم کرتا کال کاٹ گیا تھا۔ نورے نے اپنا سانس روک لیا تھا۔ اس آدمی کے جانے کے بعد تیزی سے وہ اپنی چیزیں اٹھاتی کلاس میں بڑھ گئی تھی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کون کیا کرنے والا ہے اور کیا کرے گا۔ شاذل کی کلاس کے بارے میں سوچتے ہی اس کا موڈ مزید خراب ہوا تھا۔ یا اللہ مجھے صبر دے، لاسٹ پر بیٹھتے اس نے اوپر کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ شاذل معمول کے مطابق چہرے پر سخت تاثرات لیے کلاس میں داخل ہوا تھا۔ اس کی موجودگی سے ساری کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ نورے کی بے عزتی کے بعد کوئی بھی شاذل سے بے عزتی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ شاذل نے ساری کلاس پر ایک سرسری نظر ڈالی تھی۔ اس کی نظریں بے ساختہ سکن سوٹ پہنے نورے پر گئی تھی، جسے وہ فوراً اپنی نظریں ہٹا گیا تھا۔ سارا لیکچر سکون سے گزر گیا تھا، جس پر بچے سکون کا سانس لیتے لیکچر فری ہوتے ہی نکل گئے۔ تم رک جاؤ، مجھے تم سے کل کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اس نے نورے کو روک لیا تھا۔ نورے ضبط کرتی رک گئی، ورنہ کلاس سے جان خلاصی کے بعد وہ یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ براؤن شلوار قمیض کے ساتھ
واسکٹ پہنے اپنے کرتے کے کف فولڈ کیے شاذل خان اپنی خوبصورتی کے ساتھ انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تنے ہوئے تاثرات دیکھ کر نور ایک پل کو گھبرا گئی تھی۔ جی پروفیسر، اس نے لب بھینچ کر ابرو اچکاتے پوچھا تھا۔ تم جو کل کلاس کے دوران باہر چلی گئی تھی، مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں۔ آئندہ خیال رکھنا، ورنہ سب کے سامنے بول کر عزت کرنا مجھے پسند نہیں۔ اس کی بات پر نورے نے زور سے مٹھیاں بھینچ دی تھیں۔ شاذل کی نظر بے ساختہ اس کے گال کی طرف اٹھی تھی۔ اس کی تیز نظروں سے نورے کے گال پر پڑا نشان فاؤنڈیشن کی وجہ سے بھی چھپ نہیں سکا تھا۔ اوکے پروفیسر، اگر آپ کی اجازت ہو تو جاؤں؟ اس نے دانت کچکچا کر پوچھا تھا۔ شاذل نے اس کے لہجے کو اگنور کرتے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہا۔ نورے ضبط کرتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ ملی، مجھے سوپ بنا دو۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اس نے بھوک کے احساس سے ملی کو آواز دی تھی۔ اوکے میم، ملی نے جواب دیا۔ روحان نے اس کی نرم آواز سن کر ایک دم اس کی طرف دیکھا تھا۔ دانین نے بھی عین اسی وقت اس کی طرف دیکھا۔ روحان اس کی گرے آنکھوں میں دیکھنے کے بعد ایک پل کے لیے بھی اپنی نظریں نہیں ہٹا سکا تھا۔ دانین کے گھبرا کر نظریں پھیر لینے پر اس نے بھی اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا لی تھی، مگر ساری توجہ اس موم کی گڑیا کی طرف ہی تھی جو انگلیوں پر کچھ گن کر سانس لے رہی تھی۔ اپنا سانس نارمل کرتی وہ فوراً اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ روحان کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا روحان کو یہاں ڈیوٹی دیتے ہوئے، اور اس دوران اس نے ہر فرصت بھرے لمحے میں صرف اور صرف ایک ہستی کے بارے میں سوچا تھا، اور وہ تھی دانین۔ دانین ناشتہ کرتی کا نکھیوں سے روحان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 1 مہینے سے اس کے ساتھ تھا۔ شروع میں جب بھی روحان کی نظریں خود پر محسوس کرتی تو اس کا دل کرتا خود کو نوچ لے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہوا تھا وہ اس کو گندی نظروں سے نہیں دیکھتا تھا۔ کئی بار اس کی نظریں روحان کی نظروں سے ملی تھیں جن میں عزت و احترام کے علاوہ اسے کوئی گندگی یا غلاظت نظر نہیں آئی تھی۔ اپنا ناشتہ کرتی وہ اٹھ کر بالکل روحان کے سامنے اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ روحان اپنے سینے پر بازو باندھے بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس ساکت کھڑا تھا۔ وہ دانین کی نظریں خود پر محسوس کرتا بھی خاموش کھڑا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا نظر اٹھا کر اس گڑیا کو دیکھ لے، لیکن اپنے دل کو سمجھاتے وہ نظریں سیدھی کر گیا تھا۔ میری طرف دیکھو، دانین کانپتی مگر مضبوط آواز میں بولی تھی۔ اور ایسا ہو سکتا تھا دانین روحان کو کچھ کہتی اور وہ پلک جھپکنے سے پہلے نہ کر گزرتا۔ اس نے آنکھیں دانین کی طرف کی تھیں۔ روحان کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کرتے اس کا تنفس بگڑا تھا۔ وہ اپنی نظریں روحان سے ہٹاتی لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہٹی تھی۔ روحان نے اسے بازو سے پکڑ کر گرنے سے بچایا تھا۔ اس کا لمس محسوس کرتے دانین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے زور سے اپنے ناخن روحان کے ہاتھ پر مارے تھے۔ روحان نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے بازو سے ہٹا لیا تھا۔ دانین اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی سیڑھیاں پھلانگتی تیزی سے اوپر جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ شام تک وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہی تھی۔ تب تک روحان پریشان رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ملی تھی جسے سوچ کر اس نے خود کو قابو کیا تھا۔ دانین کے تیز ناخن اس کے ہاتھ کی جلد کو پھاڑ گئے تھے۔ اسے ہلکی سی جلن ہوئی تھی جسے وہ اگنور کر گیا تھا۔ تمہیں فرصت مل گئی آج مجھ سے ملنے کی؟ حیدر سلطان نے اسے دیکھتے کہا تھا۔ وہ کافی دنوں بعد آج اس سے ملنے آیا تھا۔ شاذل خان اس کا بچپن کا دوست تھا۔ مجھے تمہاری کوئی فضول بکواس نہیں سننی۔ تمہیں جن گنز کا کہا تھا وہ کب تک آئیں گی؟ شاذل نے سگریٹ کی ڈبی اس کے ٹیبل سے اٹھاتے اپنے پاس موجود لائٹر سے سلگائی تھی۔ کچھ ٹائم لگے گا، تم اتنے بے صبرے کیوں ہو؟ ان گنز کا آخر تم نے کرنا کیا ہے؟ حیدر سلطان نے تجسس سے پوچھا۔ اپنے کام سے کام رکھو حیدر، مجھے اپنے کلائنٹ کی طرح ڈیل کرو۔ دوست ہم اس آفس کی 4 دیواری کے باہر ہیں۔ شاذل کا سرد لہجہ سن کر حیدر نے ہاتھ اوپر اٹھائے تھے۔ مسٹر شاذل خان، آپ کے باپ کا صبح مجھے فون آیا تھا اور آپ کے نئے کارنامے کے بارے میں بتایا تھا۔ میں اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ مہربانی کر کے میرے سامنے موجود کرسی پر براجمان ہو جائیں۔ وہ اپنی ٹائی ٹھیک کرتا پروفیشنل انداز میں بولا تھا۔ شاذل نے اپنا سر جھٹکا۔ ابھی مجھے ضروری کام ہے، بعد میں ملتے ہیں۔ میری گنز کو جلدی ڈیلیور کرواؤ۔ شاذل اپنے موبائل پر میسج دیکھتا تیزی سے نکل گیا تھا۔ سلطان کی متجسس نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ کیا چھپا رہے ہو تم مجھ سے شاذل خان؟ وہ منہ میں بڑبڑاتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ معمہ بھی وہ جلدی حل کرنے کے بارے میں سوچتا اپنے کاموں میں جت گیا تھا۔
حیدر سلطان اللیگل گنز خریدتا اور بیچتا رہتا تھا، تبھی شاذل نے اس سے رابطہ کیا تھا۔ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا، اسی وجہ سے وہ اس پر اعتبار کرتا تھا۔ نورے کو زبردستی افرحہ اپنے ساتھ شاپنگ پر لے آئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آ گئی تھی، ورنہ سر درد کی وجہ سے وہ بس سونا چاہتی تھی، مگر افرحہ کے پیار سے بولنے پر وہ اس کے ساتھ آ گئی۔ شاہزیب ضروری میٹنگ کی وجہ سے آفس تھا، اس لیے وہ دونوں ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی تھیں۔ افرحہ نے اسے شاپنگ کرتے ہوئے بری طرح گھما دیا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ وہ افرحہ سے ایکسکیوز کرتی واش روم کی جانب بڑھ گئی، جب اندر سے آتی آوازوں نے اس کے قدم ساکت کر دیے۔ جانی پہچانی آواز سن کر اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا تھا۔ جلدی سے مجھے اس شخص کا نام بتا دو، مجھ میں صبر بالکل نہیں ہے، تمہیں 1 منٹ میں اوپر کی سیر کروا دوں گا۔ شاذل کی غصے سے بھری سرد آواز سن کر نورے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی۔ شاید وہ غصے میں دروازہ کھولنے کی آواز بھی نہیں سن پایا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، جو مرضی کر لو، وہ تمہیں کبھی نہیں مل پائے گا۔ تم جیسے ہزاروں کتے اس کے پیچھے ہیں، مگر وہ شیر ہے اور شیر کا شکار کتے نہیں کر سکتے۔ اس آدمی کی باتوں نے اس کے خون کو گرما دیا تھا۔ غصے سے اس کی رگیں پھول گئی تھیں۔ اپنی واسکٹ سے گن نکالتے اس نے مقابل کے زخمی چہرے کو دبوچ کر اس کے منہ کے اندر گن گھسا دی تھی۔ پاگل، سنکی انسان، سنکی ہوتا ہے کہ سنکی، خیر جو بھی ہے، سنکی ہوتا ہے گیس، سنکی انسان ہر بات پر گن نکال لیتا ہے، گنڈا کہیں کا، نورے من میں بڑبڑائی تھی۔ وہ پہلا ایسا غیر مرد تھا جسے دیکھ کر نورے کو اپنے جسم پر سوئیاں رینگتی ہوئی محسوس نہ ہوئی تھی۔ وہ شیر نہیں، گیدڑ ہے، اور اس کا پالتو کتا تو ہے۔ میں شیر ہوں اور اس کا شکار تمہارے بنا بھی کر سکتا ہوں۔ ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ میں مارتے شاذل نے غصے سے گرا کر کہا۔ نورے نے شاذل کی حرکت کو دیکھتے بے ساختہ چیخ ماری تھی۔ شاذل کی سرخ آنکھیں بے اختیار نورے کی جانب اٹھ گئیں۔ نورے کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑتے اس نے زور سے گن اس زخمی آدمی کو مار کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ نورے تو جیسے پتھر کی مورت بن گئی۔ شاذل کی سرد آنکھوں نے جیسے اسے ساکت کر دیا تھا۔ شاذل نے اپنا فون نکالتے بنا نورے سے نظریں ہٹائے کسی کو کال ملائی تھی۔ اس آدمی کو یہاں سے لے کر جاؤ، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ نظریں ابھی بھی نورے پر تھیں، جو شاذل کو اپنی طرف قدم بڑھاتے دیکھ کر پیچھے قدم اٹھانے لگی تھی۔ نورے کی نظر بے ساختہ شاذل کے ہاتھ میں پکڑی گن کی طرف گئی تھی۔ اس کے سفید ہاتھوں پر خون کے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ نورے کا سانس خشک ہوا تھا۔ شاذل کے قریب آنے پر ایک کانپتی سانس اس کے منہ سے نکلی تھی۔ وہ پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی۔ شاذل نے اپنا ہاتھ نورے کے بائیں جانب دیوار پر ٹکاتے گن اس کے چہرے کے آگے کی تھی۔ پیچھے ہٹیں، وہ گن دیکھ کر آنکھیں زور سے میچ کر بولی تھی۔ شاذل نے گن سے اس کے دوپٹے سے نکل کر چہرے پر لہراتی آوارہ لٹوں کو دور کیا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی اس کے سامنے معصوم چڑیا لگ رہی تھی۔ میں جہاں جاتا ہوں وہاں ہر جگہ تمہارا موجود ہونا ضروری ہے؟ اس نے گن کی نال اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے اس کا چہرہ اٹھایا تھا۔ نورے نے دھیرے سے نظریں اٹھاتے اس کی سرد آنکھوں میں دیکھا، جس میں انتہا کی کشش تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کی نظروں کا سامنا نہیں کر سکی، تبھی فوراً اپنی نظروں کا زاویہ پھیر گئی تھی۔ اور آپ کا پاگلوں کی طرح ہر جگہ گن نکال کر لوگوں کو مارنا مجھے آپ کا پسندیدہ مشغلہ لگتا ہے، وہ اپنے لبوں کو کاٹتی اکھڑے لہجے میں بولی تھی۔ شاذل جو اسے سکون سے سمجھانا چاہتا تھا، اس کے لہجے نے اس کو غصہ دلا دیا تھا، اور غصہ تو ہمیشہ ہی اس کی ناک پر بیٹھا ہوتا تھا۔ شٹ اپ، یہ گن دیکھ رہی ہو؟ ابھی کے ابھی اس کی ساری گولیاں تمہارے اندر اتار بھی دوں تو کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ پتہ ہے کیوں؟ اس نے گن کی نال اس کے گال میں ہلکے سے دھنساتے سرد لہجے میں پوچھا۔ نورے کا دل ایک دم رک کر پھر دھڑکا تھا، کیونکہ شاذل خان جو کام کرتا ہے اس کی خبر کسی ذی روح کو بھی نہیں ہوتی۔ لوگ مجھے کلینر کہتے ہیں کیونکہ میں ہر کام بہت صفائی سے کرتا ہوں۔ وہ اس پر جھکا غصے سے پھولی رگوں کے ساتھ بولا تھا۔ اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی نورے تھوڑا سا جھک گئی تھی۔ اوہ، مجھے نہیں پتا تھا آپ چپڑاسی ہیں، وہ اس کی کلینر والی بات پر اپنا ڈر چھپاتی تنزیہ بولی تھی۔ شاذل نے چھوٹی آنکھیں کر کے غصے سے اسے گھورا تھا، جو اس سے ڈرنے کی بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھور رہی تھی۔ اور نورے پہلی لڑکی تھی جس نے شاذل کے غصے کا سامنا تحمل مزاجی سے کیا تھا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، اور خبردار کسی کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو میں دنیا سے ایسے غائب کراؤں گا
تمہارا نام و نشان بھی کسی کو نہیں ملے گا۔ وہ اپنا فون وائبریٹ ہوتا محسوس کر کے جس قدر سخت لہجے میں بولا تھا، نورے کو نہ جانے کیوں پھر بھی اس سے ڈر نہیں لگا تھا، اور شاذل خان وہ پہلا غیر مرد تھا جس کے سامنے نورے تن کر کھڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے ایسی کیا بات تھی جو وہ اس سے ڈرنے کے باوجود بھی اسے جواب دینے سے خود کو روک نہ پاتی تھی۔ شاذل خان پیچھے ہٹتا اس سے دور ہوتا کال پک کر چکا تھا۔ نورے اپنی جان خلاصی ہونے پر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ آپ کی بیوی نورے پر ہاتھ اٹھاتی ہے، شاہ زیب نے میر شاہ کو سرد آواز میں بتایا تھا۔ پہلے نورے اور پھر افرحہ کی یونی میں ہونے والے واقعے نے اس کا دماغ اچھا خاصا ہلا دیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو فاطمہ، ایسا نہیں کرتی۔ میر شاہ جو بغور اس کی بات سن رہے تھے وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئے۔ کیا آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، آپ سے امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ جب آپ نے پہلے کبھی اعتبار نہیں کیا تو آپ کیسے کریں گے؟ اگر اپنی بیوی پر اندھا اعتماد کرنے کی بجائے نورے پر تھوڑی توجہ دے لیتے تو وہ اس پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت بھی نہ کرتی۔ وہ غصے سے چلایا تھا۔ میر شاہ اس کی بات پر اپنی مٹھیاں بھینچ گئے تھے۔ مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، میں اپنی بیٹی سے خود بات کر لوں گا۔ میر شاہ تلخی سے بولے تھے، میں آپ کے اندھے اعتماد کی وجہ سے اپنی بہن پر ظلم برداشت نہیں کروں گا۔ اگر اس عورت نے دوبارہ نورے پہ ہاتھ اٹھایا تو میں ہر حد سے گزر جاؤں گا۔ وہ سرد ترین لہجے میں وارن کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کے آفس سے چلا گیا تھا۔ ان کی بے اعتباری نے اسے ان سے مزید بدظن کر دیا تھا۔ کیا ہوا نورے، تمہارے چہرے کے رنگ کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ افرحہ نے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے پر نظر ڈالتے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں بھابھی، آپ نے شاپنگ کر لی؟ وہ اپنے لب تر کرتی فوراً سنجیدہ ہوتی پوچھنے لگی تھی۔ ہاں چلو چلیں۔ افرحہ کے بولنے پر وہ اس کے پیچھے چل پڑی تھی، جبکہ اس کی سوچیں شاذل کے گرد گھوم رہی تھیں۔ سارے راستے اسے نہیں خبر افرحہ کیا بول رہی تھی، وہ تو بس شاذل کی باتیں سوچتی رہی تھی۔ گھر پہنچ کر اس کا تھوڑا بہت ٹھیک موڈ کا بھی بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ اس کا موڈ بدلتا افرحہ نے بھی محسوس کیا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی فاطمہ بیگم کو دیکھ کر وہ لب بھینچتی تیزی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ افرحہ اسے آوازیں دیتی رہ گئی مگر وہ نہیں رکی تھی۔ وہ فریش ہوتی لیٹ گئی۔ بیڈ پر چت لیٹے اس کی سوچیں شاذل کے گرد گھوم رہی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی اس کا خیال ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ دروازے پر نوک ہونے کی وجہ سے وہ سوچوں سے باہر آتی سیدھی ہوئی۔ میر شاہ کو اتنے سالوں بعد اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ بابا، آپ کو کوئی کام تھا؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میر شاہ نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تھا جو اپنی عمر سے کئی گنا زیادہ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے نورے۔ وہ اس کے پاس آتے بیڈ کے قریب کھڑے ہو گئے تھے۔ جی؟ نورے نے نظریں زمین پر گاڑتے پوچھا۔ کیا فاطمہ تم پر ہاتھ اٹھاتی ہے؟ میر شاہ کے سوال کو سن کر اس نے جھٹکے سے اپنی نظریں اٹھائی تھیں۔ آپ نے دیر کر دی پوچھتے پوچھتے، اب مجھے عادت ہو گئی ہے۔ اس کی باتوں نے میر شاہ کو چپ کروا دیا تھا۔ وہ اذیت سے مسکراتی بولی تھی، تم نے مجھے کبھی کچھ بتایا نہیں؟ انہوں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ آپ کو شاہ زیب کے جانے کے بعد کبھی میرے لیے وقت ہی نہیں ملا تھا، وہ سپاٹ آواز میں بولی تھی۔ اس کے لہجے کی تلخی میر شاہ کو اپنے اندر گھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تیزی سے پلٹتے بنا کچھ بولے نکل گئے تھے۔ موم، میرے لیے ایک چائے روم میں بھجوا دیں۔ شاذل جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا گل خان کو تیزی سے بولتا ہوا اپنے کمرے میں بڑھ گیا۔ اس کو ذرا تمیز نہیں رہی، باپ بیٹھا ہے اسے ہی سلام کر دے۔ محیب خان اس کے یوں اگنور کر کے چلے جانے پر جی جان سے جل اٹھے تھے۔ گل خان جواب بن خاموش ہی رہی تھی۔ وہ باپ بیٹے کے درمیان کم ہی آتی تھی۔ شاذل فریش ہوتا اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتا ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ وہاں ڈھیروں کاغذ اور چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ اس کے کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، تبھی اسے ان چیزوں کی فکر بھی نہیں تھی۔ گل خان نوک کرتی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ شاذل نے فوراً ان کے ہاتھ سے چائے پکڑتے گرم گرم چائے کا گھونٹ اپنے اندر انڈیل لیا۔ اسے شروع سے ہی گرم گرم چائے پینے کی عادت تھی۔ تم کیا کر رہے ہو شاذل؟ انہوں نے بکھری تصویروں اور چیزوں کو دیکھتے پریشانی سے پوچھا تھا۔ جب تک میں بدلہ نہ لے لوں مجھے سکون نہیں ملے گا موم۔ وہ 2 منٹ میں چائے کا کپ خالی کرتا انہیں واپس پکڑا چکا تھا۔ شاذل مت کرو ایسا، اللہ پاک ہیں انصاف کرنے کے لیے، اپنا فیصلہ ان پر چھوڑ دو۔ گل خان نے اس کا بازو پکڑتے اسے التجائیہ انداز میں کہا تھا، جب تک میں نے اس گناہ میں شامل ہر شخص کو اپنے ہاتھوں سے انجام تک نہ پہنچا دیا
میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا، اس کے لیے چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑے۔ اس کے لہجے کی شدت، تلخی اور مختلف جذبات نے گل خان کو ساکت کر دیا تھا۔ کتنے جذبات وہ اپنے اندر چھپائے پھر رہا تھا، اس کا شاید کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ تم صرف تباہی مچا رہے ہو، گل خان نفی میں سر ہلاتی بولی تھی۔ مجھے کوئی نہیں روک پائے گا، وہ سرد ترین لہجے میں گرایا۔ تمہارے نام پر ایک لڑکی بیٹھی ہے، اس کا ہی خیال کر لو، گل خان نے اسے احساس دلایا۔ میں اپنی ذمہ داریوں سے کبھی منہ نہیں پھیروں گا، صحیح وقت آنے پر اسے اس کا حق بھی دے دوں گا۔ اب جائیں یہاں سے اور ایک اور چائے بھجوا دیجیے گا۔ شازل خان بولتا لب بھیج گیا تھا، نہ جانے ایک دم کہاں سے اس کی آنکھوں کے آگے چھن کر کے نورے کی تصویر لہرائی تھی، جسے وہ اپنا سر جھٹک کر ختم کر چکا تھا۔ گل خان ایک نظر اس پر ڈالتی تیزی سے نکل گئی تھی۔ شازل یونیورسٹی میں داخل ہوا ہی تھا جب اسے ڈین نے اپنے آفس میں بلوایا تھا۔ وہ ہلکے آسمانی رنگ کے سوٹ میں ملبوس نیوی بلو کلر کا کوٹ پہنے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ڈین کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کا سامنا ڈین اور اس کے سامنے بیٹھی نورے سے ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس لڑکی نے ہی کچھ کیا ہے۔ مسٹر خان بیٹھے، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے، ڈین نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ ایک طرف نورے میر شاہ ان کے دوست کی بیٹی تھی تو دوسری طرف شازل خان کے نام سے کون نہ واقف تھا، محب خان کا بزنس کی دنیا میں نام بولتا تھا۔ میرا لیکچر سٹارٹ ہونے والا ہے، آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ وہ جذبات سے آری لہجے میں بولا تھا۔ گرے سوٹ میں ملبوس نورے نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ آپ کے خلاف شکایت ملی ہے، نورے کے ساتھ آپ نے اچھا بہیو نہیں کیا۔ ڈین شازل خان کا بڑھتا غصہ دیکھ کر ایک دم چپ ہو گیا تھا۔ آپ کی مس نورے لیکچر کے دوران اپنی زبان چلاتی سب کو ڈسٹرب کر رہی تھی، میں نے ان کو سمپل روکا تھا اور اس فضول بات کے لیے آپ نے مجھے یہاں بلایا تھا۔ وہ یکدم کھڑا ہوتا غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر گرایا تھا۔ نورے کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اس کی ڈین کے سامنے جرت دیکھ کر اسے لگ رہا تھا ابھی وہ اپنی گن نکالے گا اور ڈین کو اڑا دے گا۔ نو، یو آر رائٹ، آپ جا سکتے ہیں، مس نورے کو میں سمجھا دوں گا، وہ آپ کی کلاس میں بات نہیں کیا کریں گی۔ ڈین کی بات سن کر اب کی بار نورے کو غصہ چڑھا تھا، مگر وہ شازل خان کی طرح چلا نہیں سکتی تھی، تبھی اپنا غصہ پی گئی۔ وہ تو صبح صبح یہ سوچتی آئی تھی کہ اس کی ڈین سے اچھی سی بے عزتی کروائے گی اور یہاں تو ڈین کی ہی بے عزتی ہو گئی تھی۔ مس نورے، مجھے امید ہے دوبارہ آپ اپنا اور میرا وقت فضول ضائع کرنے کے لیے ڈین کے پاس نہیں آئیں گی۔ شازل غصے سے نورے کو بولتا وہاں سے چلا گیا۔ ڈین نے اس کے جاتے ہی اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ نورے ایک ملامتی نظر ان پر ڈالتی وہاں سے نکل گئی۔ شازل کی بات سے اسے پتہ چل گیا تھا وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ وہ راہداری سے گزرتی ہوئی جا رہی تھی جب اچانک کسی نے اسے کلاس روم کے اندر کھینچا تھا۔ وہ جو اس کے لیے تیار نہیں تھی، کٹی ہوئی ڈالی کی طرح روم میں کھنچتی چلی گئی۔ شازل نے دروازہ بند کرتے نورے کو کھینچ کر دروازے سے لگاتے اپنے کوٹ سے گن نکالتے اس کے سر پر رکھی تھی۔ ہلکی سی بھی آواز مت نکالنا ورنہ تمہاری سانسیں بند کر دوں گا۔ شازل کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ گن اپنے ماتھے پر دیکھ کر اس کے سانس خشک ہو گئے تھے۔ اس نے شازل کے سینے پہ ہاتھ دھرتے اسے زور سے پیچھے دھکیلا تھا، لیکن وہ 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا، بلکہ اس کے دونوں بازو تھامتے اس نے دیوار سے لگا دیے تھے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے یہ نازک ہاتھ مجھے پیچھے ہٹا سکتے ہیں؟ اس نے نورے کے اوپر جھکتے استہزائیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ دور ہٹو مجھ سے، وہ غصے سے بل کھاتی چیخی تھی۔ شازل نے اسے گھورتے غصے سے اس کے بازوؤں پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ چپ، سنائی نہیں دیا تمہیں میں نے کیا کہا تھا؟ وہ غصے سے گرایا تھا۔ نورے کو خوف سے اپنے وجود میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ نہیں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیا، دور ہٹے ورنہ چیخ چیخ کر سب کو یہاں بلا لوں گی، وہ بنا اپنا ڈر ظاہر کیے ڈھٹائی سے بولی۔ شازل کے ہونٹ طنزیہ انداز میں اوپر اٹھے تھے۔ اس کے دونوں بازو ایک ہاتھ سے پکڑتے اس نے گن والا ہاتھ مضبوطی سے اس کے ہونٹوں پر دھر دیا تھا۔ میری ایک بات غور سے سن لو اور اسے اپنی اس خالی کھوپڑی میں اچھے سے بٹھا لو، وہ نورے کو اپنی گرفت میں بے بس دیکھتا اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ نورے بے بسی سے اس کی باتیں سننے کو مجبور تھی، ورنہ دل تو کر رہا تھا مقابل کے ہاتھ نوچ لے جس سے وہ اسے پکڑے ہوئے تھا۔ میرے راستے میں آنا چھوڑ دو، اپنے کام سے کام رکھو، اگر تم باز نہ آئیں اس کا انجام بہت برا ہوگا، تمہیں مار کر ایسی جگہ دفنا دوں گا تمہارے گھر والے ساری زندگی تمہیں ڈھونڈتے رہیں گے۔
وہ نورے کے کان کے قریب جھک کر سور پھونکتا، اس کے سفید پڑتے چہرے سے محظوظ ہوتا، تیزی سے اسے چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ نورے نے اس کے جاتے ہی گہرا سانس بھرا تھا۔ خود کو اکیلے اندھیرے کمرے میں پا کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تیزی سے خود کو سنبھالتی وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ اسے اپنی کلائیوں پر اس پاگل شخص کی انگلیوں کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے، جسے وہ اپنی سلیوز سے اچھے سے چھپا چکی تھی۔ نورے نے آج اس کا لیکچر نہیں لیا تھا، اس کا دل کر رہا تھا وہ اس سے بدلہ لے۔ پارکنگ لاٹ میں جاتے اس نے سیکیورٹی گارڈ سے شازل خان کی گاڑی کا پوچھا تھا، جس نے اسے عجیب نظروں سے دیکھتے بتا دیا تھا۔ نورے اس کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد گارڈ کے ڈیوٹی پر چلے جانے کے بعد وہ واپس پارکنگ لاٹ میں آئی تھی۔ خالی پارکنگ لاٹ کو دیکھتے وہ تیزی سے شازل کی کار کے پاس گئی۔ اپنے بیگ میں سے لپسٹک نکالتے اس نے اس کی گاڑی کے شیشے پر بڑا سا گنڈا، پاگل اور سنکی الفاظ لکھ دیے تھے۔ اس کی نئی BMW پر اپنا کارنامہ دیکھتے اسے ایک الگ ہی خوشی محسوس ہوئی تھی، ایک انوکھی خوشی، بے حد انوکھی۔ اپنا کارنامہ انجام دینے کے بعد ختم ہوئی لپسٹک بیگ میں ڈالتے اس نے ہاتھ جھاڑے تھے۔ اپنے کندھے پر ہاتھ مار کر خود کو شاباشی دیتی وہ ادھر ادھر دیکھتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ شازل لیکچر ختم ہوتے وہاں سے نکل آیا تھا۔ پارکنگ لاٹ میں جاتے اپنی گاڑی پر نظر پڑتے ہی اس کا منہ اور آنکھیں دونوں کھل گئے تھے۔ اپنی نئی گاڑی کی یہ حالت دیکھتے غصے سے اس کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ یہ کس نے کیا ہے؟ وہ گنڈا، پاگل اور سنکی لفظ پڑھ کر آگ بگولا ہوا تھا۔ شازل نے وہاں موجود سیکیورٹی گارڈ کے پاس جاتے پوچھا تھا، سر مجھے نہیں پتا، ابھی تو یہ گاڑی بالکل ٹھیک تھی، میں نے خود دیکھا تھا، ایک لڑکی پوچھ رہی تھی تب یہ ٹھیک تھی۔ گارڈ اس کے غصے سے ڈرتا تیزی سے بولا تھا، جبکہ اس کی گاڑی پر لکھے الفاظ پڑھ کر اسے خود ہنسی آ رہی تھی۔ کون سی لڑکی؟ شازل کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے ذہن میں فوراً نورے کا خیال آیا تھا۔ سر گرے کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا اس نے، بس اور کچھ خاص نہیں پتا۔ وہ سوچتا ہوا بولا تھا، اس کے بتانے پر اس کا یقین پکا ہو گیا تھا، یہ سب نورے نے کیا ہے، اس کا گلا میں اپنے ہاتھوں سے دباؤں گا۔ وہ غصے سے بولتا گارڈ کو گھورتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے حیدر سلطان کا میسج آیا تھا، اس کی گنز کی شپمنٹ آ چکی تھی۔ اب اس حالت میں گاڑی کو لے کر جانے کا سوچ کر اس کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ اس کے غصے کو مزید ہوا حیدر سلطان کی ہنسی نے دی تھی۔ وہ اس کی گاڑی پر لکھے الفاظ پڑھ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا تھا۔ شازل نے غصے سے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ اس کے ویئر ہاؤس میں موجود تھا جہاں گنز تھیں۔ ویسے یہ کس ہستی کا کام ہے؟ حیدر نے ہنسی دباتے اسے گن دکھاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے مجبور نہ کرو کہ میں اس گن کو تم پر سب سے پہلے ٹرائی کروں۔ حیدر سلطان اس کی بات سنتا ہنس پڑا تھا۔ وہ کتنا پاگل انسان تھا یہ تو وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا۔ اوکے سوری سر، وہ مؤدب طریقے میں بولا تھا۔ شازل نے سر جھٹکا۔ اچھے سے ساری گنز کو چیک کرتے اس نے حیدر کو اپنے فلیٹ پر اس کی ڈیلیوری کا کہا تھا۔ حیدر کو اچھے سے سمجھاتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے اسے پھر ایک دم نورے پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے پیچھے پاگل ہونے کی بجائے اسے پاگل کر رہی تھی۔ روحان اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ رات کو چند گھنٹے سونے کے لیے وہ اپنے کمرے میں آ جاتا تھا۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے اپنے پاؤں سامنے میز پر ٹکا دیے، آنکھیں بند کیے اس کے سامنے چھن کر کے دانین کا گھبرایا سا چہرہ اور سہمی سی آنکھوں کا منظر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کتنا خوف تھا وہ جاننے سے قاصر تھا۔ پاگل ہو گیا ہوں میں؟ روحان بیٹا تو یہاں اس کی حفاظت کرنے آیا ہے، عشق لڑانے نہیں۔ وہ خود کو ڈپٹتا سیدھا ہوا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس سے دور جانے کے خیال سے اسے بے چینی ہونے لگی تھی۔ وہ خود سے گھبراتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے سے نکل کر وہ بنا آواز پیدا کیے نیچے اتر گیا۔ کچن سے آتی روشنی اور ہلکی گنگناہٹ سن کر اس کے قدم ایک دم ساکت ہو گئے تھے۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا کچن کے قریب گیا تھا۔ آہستہ سے جھک کر اس نے کچن میں جھانکا تھا جہاں وہ مزے سے کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر اشتیاق سے اوون کو دیکھ رہی تھی جس میں کوئی چیز بیک ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑا اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ کسی کی نظروں کے احساس سے دانین نے گھبراتے ہوئے آنکھیں اٹھائی تھیں اپنے سامنے۔ روحان کو دیکھ کر ایک باریک سی چیخ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلی تھی۔ آئی ایم سوری۔ روحان نے اسے گھبراتے دیکھ اپنے ہاتھ اوپر کو اٹھائے تھے۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے دانین نے نظروں کا زاویہ بدل کر زمین پر کر لیا تھا۔ اس کو اپنا جسم ہلکا ہلکا کانپتا محسوس ہو رہا تھا۔
آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ وقت تو آپ کے سونے کا ہے، اس نے کانپتی آواز میں پوچھا تھا۔ روحان کے لب ہلکا سا مسکرائے تھے۔ مجھے بھوک لگی تھی، لیکن لگتا ہے آپ یہاں بزی ہیں، میں کچھ دیر بعد آ جاؤں گا۔ وہ جھوٹ بولتا ہوا واپس مڑنے لگا تھا جب دانین کی باریک آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ نمایاں ہوئی تھی جسے وہ لب دبا کر چھپا گیا تھا۔ رکیں، میں نے کوکیز بنائی ہیں، آپ کھائیں گے؟ اس کی پکار پر روحان سنجیدہ چہرہ لیے پلٹا تھا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ؟ وہ ہلکی مسکراہٹ سے بولا تھا۔ اوون کی بیل بجتے ہی دانین نے روحان کی نظروں سے گھبراتے سیدھا ہاتھ سے ہی گرم گرم ٹرے کو پکڑ لیا تھا۔ آہ! تکلیف کی شدت سے اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ روحان نے تیزی سے حرکت کرتے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹھنڈے پانی کے نیچے کیا تھا۔ وہ ہلکی ہلکی پھونک بھی مار رہا تھا۔ دانین آنکھیں پھیلا کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ سارا ہاتھ ریڈ ہو گیا ہے۔ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا جبکہ وہ اس کی مضبوط گرفت سے ہاتھ نکالنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ روحان کی نظر اس کے چہرے پر گئی تھی جہاں خوف کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ دوبارہ مجھے چھونے کی کوشش مت کیجیے گا، وہ چیخ کر بولتی اپنا ہاتھ کمر پر باندھ کر چھپاتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ روحان اسے چاہ کر بھی روک نہیں پایا تھا۔ ساری کوکیز دانین کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی تھی۔ اسے جیب بھر کر خود پر غصہ آیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی وجہ سے دانین کا ہاتھ جلا ہے۔ ڈیم اٹ! اس نے زور سے اپنا ہاتھ شیلف پر مارا تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ کوکیز کو اٹھا کر باسکٹ میں پھینک چکا تھا۔ بڑی خوش لگ رہی ہو نورے، کیا بات ہے؟ افرحہ جو اسے کھانا دینے آئی تھی، اس نے نورے کا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی بھابی، آج میں بہت خوش ہوں، وہ مسکرا کر بولتی ٹرے پکڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ اس کا آج فاطمہ بیگم کا چہرہ دیکھ کر اپنا موڈ خراب کرنے کا دل نہیں تھا، تبھی اس نے کھانا کمرے میں منگوا لیا تھا۔ ماشاءاللہ، ایسے ہی خوش رہا کرو، افرحہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ اچھا بھابی، مجھے بتائیں، اگر کسی سے بدلہ لینا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ نورے نے کھانے کا نوالہ منہ میں ڈالتے پوچھا۔ تم نے بالکل صحیح بندی سے مشورہ لیا ہے، تمہارے بھائی کو بھی میں نے خوب تنگ کیا ہے، وہ کیسے برداشت کر گئے یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ شاہ زیب اور اپنی پرانی باتیں یاد کر کے ہنس پڑی تھی۔ مجھے بھی دیں اچھے سے مشورے، اس نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ اب تو شازل کے ناک میں ہر طرح سے دم کر کے رکھنے کی اس نے قسم کھا لی تھی۔ افرحہ اسے اچھے سے مشورے دے چکی تھی جسے اس نے غور سے سن لیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سو گئی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے ایسا لگا کوئی اس کے اوپر جھکا اس کا گلا دبا رہا ہے۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھیں جب اس کی نظریں سرد نیلی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ تم نے میری گاڑی کی حالت خراب کر کے مجھے مجبور کر دیا ہے، میں تمہارا کام تمام کر دوں۔ اس کی بات سنتے نورے کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ چھوڑو مجھے! اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا تھا جب وہ اچانک چیخ مارتی اپنے خواب سے اٹھ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں خود کو محفوظ پا کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اف، وہ بس ایک خواب تھا نورے، وہ خود کو تسلی دیتی پانی پینے لگی۔ مجھے تو اب اس گنڈے کے خواب بھی آنے لگے ہیں، یا اللہ میری حفاظت کردہ۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتی بولی تھی۔ اس کے کمرے میں لائٹ بلب جل رہا تھا کیونکہ مکمل اندھیرے سے اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ دوبارہ خود کو تسلی دیتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نورے اینڈ شازل اسپیشل۔ وہ اپنی بلیک شرٹ کے کف فولڈ کرتا سیڑھیاں اتر کر نیچے آتا خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر محیب خان کے بالکل مخالف سمت میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ آج اس نے معمول کے برعکس بلیک شرٹ اور پینٹ پہنی ہوئی تھی، ساتھ بلیک جیکٹ اور بکھرے بال۔ وہ نہایت ہینڈسم اور خوبرو لگ رہا تھا۔ محیب خان نے اسے اپنے چہرے کے سامنے سے اخبار ہٹاتے اپنے صاحبزادے کو دیکھا تھا۔ بیٹا، تمہارا یہاں باپ بھی بیٹھا ہے، انہوں نے طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ مارننگ ڈیڈ، وہ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتا بھاری آواز میں بولا تھا۔ ساری رات وہ جاگتا رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ دکھائی دے رہی تھیں۔ تمہاری گاڑی پر یہ کارنامہ کس نے سر انجام دیا ہے؟ وہ سر ہلاتے پوچھنے لگے تھے۔ شازل نے لب بھینچ کر دانت کچکچائے تھے۔ ویسے جس نے بھی لکھا ہے بالکل سچ لکھا ہے تمہارے بارے میں، وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر مسکراہٹ دبا کر بولے تھے۔ گل خان نے ان کی طرف دیکھتے سر نفی میں ہلاتے انہیں چپ رہنے کا کہا تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، میں پاگل، گنڈا اور سنکی ہی ہوں، آپ کو یہ فخر سے سب کو بتانا چاہیے۔ وہ چائے کا کپ ختم کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایسا تم نے ابھی تک کوئی کام ہی نہیں کیا جس پر مجھے فخر محسوس ہو؟
محیب خان کی بات پر غصے سے اس کی رگیں پھول گئی تھی۔ گل خان نے ملامتی نظروں سے محیب خان کو دیکھا تھا۔ اگر آپ مجھے مجبور نہ کرتی میں کبھی اس گھر میں دوبارہ قدم نہ رکھتا۔ وہ سپاٹ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا۔ شازل؟ وہ آوازیں دیتی رہ گئی تھی لیکن ہر بار کی طرح وہ غصے سے بھرا نکل گیا تھا۔ جانے دو اسے گل، جو کرنا ہے کرنے دو، وہ اب اپنے فیصلے خود لیتا ہے۔ وہ سرد آواز میں بولتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ گل ایک نظر ان پر ڈالتی چائے کا خالی کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ مجھے جاننا ہے وہ شخص کب تک واپس آئے گا، اور عسکری مجھے شام تک یہ سب پتہ چل جانا چاہیے۔ تم جو کرنا چاہتے ہو اس کے اکاؤنٹس، سم یا لوکیشن کسی بھی طرح ٹریس کرو۔ اگر وہ یہاں نہ آیا میں اسے اس کے گھر میں گھس کر کام تمام کر دوں گا، لیکن اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ وہ جلد بازی کر رہا تھا۔ گھر سے باہر نکلتے ہی اس نے عسکری کو کال ملائی تھی جو ایک بہت ہی ہنرمند ہیکر تھا اور خان کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ تم جلد بازی میں سارا پلان خراب کر دو گے، عسکری نے اسے وارن کیا تھا۔ وہ کب تک واپس آئے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور مجھ پہ مزید برداشت نہیں۔ تم جانتے ہو اس کے بعد مزید لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کا ہر روز سانس لینا مجھے اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ وہ سرد آواز میں بولا تھا۔ اپنی گاڑی کو دیکھ کر اس نے ایک بار پھر لب بھینچ لیے تھے۔ آج وہ اس گاڑی میں نہیں جا سکتا تھا، یہ تو اسے پتا تھا۔ گارڈ کو اسے واش کروانے کا حکم دیتا وہ گیراج میں کھڑی اپنی ہیوی بائک پر پڑا کپڑا ہٹا چکا تھا۔ کافی عرصے سے اس نے بائک کا استعمال نہیں کیا تھا مگر آج تو کرنا پڑنا ہی تھا۔ گارڈ کو ہاتھ کے اشارے سے بائک پر کپڑا مارنے کا بولتا وہ سائٹ پر ہو کر عسکری کی بات سننے لگا۔ ان سب کی موت بدتر ہوگی، تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہماری ٹیم تمہارے ساتھ ہے، تم بس جلد بازی مت کرو۔ عسکری کی بات نے اسے تھوڑا ٹھنڈا کیا تھا، ورنہ محیب خان کی باتوں سے آنے والے غصے نے اس کا میٹر شارٹ کر دیا تھا۔ اوکے، مگر یہ پتہ کرو کہ وہ کب تک واپس لوٹے گا، شازل نے جواباً بولتے کال کاٹ دی تھی۔ موبائل اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتے اس نے ہیلمٹ پکڑ کر پہنتے اپنی بائک سٹارٹ کی۔ گارڈ کو کار واش کروانے کے بارے میں ایک بار مزید بولتا وہ اپنی بائک لیتا وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ آج آسمان صاف تھا، سورج کی کرنیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ نورے گاڑی کا شیشہ نیچے کیے ونڈو سے آتی ٹھنڈی ہوا اور خوشگوار موسم سے محظوظ ہو رہی تھی۔ اسے کل شازل کی گاڑی کے ساتھ کیا گیا سلوک یاد کر کے ایک دم ہنسی آئی تھی۔ پھر رات کا خواب اور اس کے غصے کا سوچ کر اس نے ہنسی روکتے اپنے لب کاٹے تھے۔ اشارے پر گاڑی رکتے ایک بائک ہوا کی تیزی سے اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ اس نے فوراً نظریں اٹھا کر بائک پر سوار شخص کو گھور کر دیکھا تھا جس کی تیزی نے اس کے بال بکھیر دیے تھے۔ کسی کی نظروں کو محسوس کرتے شازل نے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ بلیک ہیلمٹ پہنے ذرا سا گردن موڑتے نورے پر نظر پڑتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ نورے اس کی شکل دیکھنے سے قاصر تھی، تبھی اسے پتہ نہیں چلا بائک پر سوار کوئی اور نہیں اس کی جان کا دشمن شازل خان تھا جو غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ ایسے کیا گھور رہے ہو؟ ٹھرکی انسان، کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ شازل اسے جواب دینے لگا تھا جب ایک دم اشارہ کھل گیا۔ اسے بعد میں ایک ہی بار مزہ چکھانے کا سوچتا وہ بائک کے ہینڈلز پر گرفت مضبوط کرتا، بائک کو ریس دیتا، تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ آپ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سامنے دیکھ کر گاڑی چلائیں۔ وہ ڈرائیور کو اپنی طرف دیکھتے ڈپٹتے ہوئے بولی تھی۔ ڈرائیور نے گڑبڑا کر فوراً اپنی نظروں کو سیدھا کیا تھا۔ کلاس میں داخل ہوتے نورے کی نظر اونچی آواز میں ہنستی ایک لڑکی کی طرف گئی تھی۔ اس نے پہلے کبھی اسے یہاں نہیں دیکھا تھا، یقیناً وہ ایک نئی لڑکی تھی اور اپنے سٹائل سے کافی ماڈرن بھی لگ رہی تھی۔ نورے آنکھیں گھماتی لاسٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسے اس لڑکی کی اونچی آواز لاسٹ تک سنائی دے رہی تھی۔ کلاس کا ٹائم ہوتے ہی سب ایک دم سیدھا ہو گئے تھے۔ شازل کا لیکچر تھا اسی لیے سب مؤدب طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ نورے اپنا موبائل نکال کر چلانے لگی۔ شازل خان کے روم میں داخل ہوتے ہی اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تک نہ تھا۔ اف یار، یہ کتنا ہینڈسم پروفیسر ہے، میرا دل کر رہا ہے ابھی اس سے شادی کر لوں۔ اپنے سے کچھ آگے بیٹھی سونیا نامی لڑکی کی باتوں نے نورے کو سر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ سر اٹھا کر اس نے سامنے دیکھا تھا۔ شازل پر نظر پڑتے ہی اس کو اپنا دل ایک دم رکتا اور پھر تیزی سے دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بلیک شرٹ اور پینٹ میں وہ چمک رہا تھا۔
اس کے چہرے پر چھائے سخت تاثرات اس کی پرسنالٹی کو مزید ابھار رہے تھے۔ نورے کو اس سے بیڈ بوائز والی وائبس آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شاذل نے نورے کو اپنی جانب دیکھتے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ نورے نے مسکراہٹ دباتے اسے اپنی آئی برو اچکاتے جیسے اس کے گھورنے کی وجہ پوچھی تھی۔ سونیا نے شاذل کی نظریں پیچھے دیکھ کر پیچھے مڑتے دیکھا تھا۔ نورے پر نظر پڑتے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اپنی دوست کی آواز سنتی وہ سیدھی ہوئی تھی۔ شاذل نے لب بھینچتے اپنی نظریں اس سے ہٹا لی تھی۔ اس کی جرت پر شاذل خان کو زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا نورے کے پاس دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکچر آف ہوتے ہی شاذل نے نورے کو روکا تھا۔ اس لیکچر کے بعد مجھے میرے آفس میں ملیے گا مس نورے، وہ جبڑے بھینچ کر بولا تھا۔ آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو یہاں ہی کر لیں پروفیسر، نیکسٹ میرا کوئی لیکچر نہیں، فری، وہ بہانہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ جانتی تھی مقابل انتہائی شاطر ہے، یقیناً کل کا بدلہ لینے کے لیے اسے آفس بلا رہا ہے۔ میرے پاس آپ کا شیڈیول ہے مس نورے، نیکسٹ لیکچر آپ کا فری ہے، سو ڈونٹ میک لیم ایکسکیوزز، وہ اسٹوڈنٹس کو دیکھتا قدرے مؤدب انداز میں بولا تھا۔ نورے مرتی کیا نہ کرتی سر ہلا کر تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ سر آئی ہیو اے کوشچن، سونیا نے کلاس خالی ہوتے دیکھ کر اس کے ٹیبل کے قریب جاتے ہوئے کہا۔ جو بھی کوشچن ہے کل پوچھیے گا، وہ اپنی چیزیں اٹھاتا بنا سونیا کی جانب دیکھے نکل گیا تھا۔ پیچھے سونیا جل کر رہ گئی۔ پیلے رنگ کے سمپل سے کرتے اور ٹراؤزر میں کندھے پر شال ڈالے وہ مردہ قدموں کے ساتھ چلتی شاذل کے آفس تک گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ شاذل نے اسے ڈانٹنا ہے اور کیا پتا وہ اسے گولی سے ہی اڑا دے۔ یا اللہ بس اس بار مجھے بچا لینا، مجھے اس گنڈے پر بالکل بھی بھروسہ نہیں، کیا پتا غصے میں مجھے گن سے اڑا دے، وہ اپنے خشک ہونٹ تر کرتی بڑبڑائی تھی۔ سارا دن یہاں کھڑے رہ کر دعائیں مانگنے سے اچھا ہے اپنے الٹے کاموں کی سزا لے لو۔ شاذل جو کب سے کسی کا پرچھاواں دروازے کے پاس دیکھ رہا تھا، وہ دروازہ کھولتا اسے دعائیں مانگتا دیکھ کر لب بھینچ کر طنزیہ انداز میں بولا، میں نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے جو آپ مجھے سزا دیں گے؟ وہ شاذل کے اچانک بولنے پر جہاں ڈر گئی تھی وہاں ہی اچانک سیدھی ہوتی مضبوط آواز میں بولی تھی۔ شاذل کے تاثرات بدلے تھے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھتے اسے بازو سے پکڑ کر آفس کے اندر کھینچ کر دروازہ تیزی سے بند کر دیا تھا۔ اس کی حرکت پر وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ شاذل کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اس کا سانس خشک ہوا تھا۔ تم نے کل میری کار پر وہ سب بکواس لکھی تھی نا؟ وہ غصے سے اس کے گرد بازو ٹکائے اس پر جھکا پوچھ رہا تھا۔ کون سی کار؟ اس نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے پوچھا۔ شاذل نے گھور کر اس تیز لڑکی کو دیکھا جو معصوم شکل بنائے کسی کو بھی دھوکہ دے سکتی تھی، مگر وہ شاذل خان تھا، کسی کے جھانسے میں آسانی سے نہیں آتا تھا۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کرو، وہ اس کے پیچھے موجود دیوار پر زور سے ہاتھ مارتا اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر نورے کی حالت خراب ہوئی تھی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا جس پر اس نے فوراً عمل کیا تھا۔ دور ہٹے، میرا دل خراب ہو رہا ہے، نورے نے منہ پر ہاتھ رکھتے گھٹی گھٹی آواز میں کہا تھا۔ شاذل اس کی حالت دیکھتا کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا تھا۔ اسے اس لڑکی پر رتی برابر بھی یقین نہیں تھا، کیا پتا وہ پاگل اس پر ہی کیا کر دیتی۔ نورے نے منہ سے ہاتھ ہٹاتے کیا کرنے کے سے انداز میں اس کی طرف منہ کرتے اوک لیے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی، دوسری طرف منہ کرو، وہ منہ بگاڑتا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ غصے کی جگہ اب اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ اب میں کیا کو روک تو نہیں سکتی، آپ کا دل کرے تو میری سانسیں بھی روک دیں، وہ منہ جھکا کر کھانستی ہوئی اپنی ہنسی دبا کر بولی تھی۔ اسے تنگ کرنے کا ایک الگ ہی مزہ آ رہا تھا۔ تم پاگل ہو، فوراً جاؤ واش روم میں، چلو، وہ پیچھے ہٹتا ہوا بولا تھا۔ دل تو کر رہا تھا اسے دھکا دے کر آفس سے باہر پھینک دے۔ نہیں، یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، اس کو بازو سے پکڑتے چہرہ نیچے جھکائے وہ دبی آواز میں بولی تھی۔ اس کی ہنسی روکنے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ شاذل کے تاثرات بگڑے تھے۔ میرا بازو چھوڑو، وہ اس سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا مگر نورے نے خاصا زور سے اس کے کرتے کو انگلیوں میں دبوچا ہوا تھا۔ نہیں، آپ مجھے اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، وہ ہنسی روکتی اس کے بازو پر مزید گرفت مضبوط کر رہی تھی۔ شاذل نے اس کے نہ چھوڑنے پر تنگ آتے جھک کر اپنے بوٹ میں چھپی گن نکالی تھی۔ نورے جو نیچے جھکی ہوئی ہنسی چھپا رہی تھی اسے شاذل نے دیکھ لیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اسے تنگ کر رہی ہے، جبکہ گن دیکھ کر نورے کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ ہاں اب بتاؤ، نہیں جانے دو گی؟ اس نے گن نورے کے سر پہ رکھی تھی۔ نورے نے سر اٹھاتے اسے جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ کیا ہوا، ڈر گئی؟
اس نے طنزیہ انداز میں نورے کی طرف قدم بڑھاتے پوچھا تھا، آپ پاگل ہیں؟ بات بات پر گن نکال کر بیٹھ جاتے ہیں، انسانوں کی طرح زبان سے بھی مسئلہ حل کر لیا کریں۔ آپ پاگل ہیں؟ بات بات پر گن نکال کے بیٹھ جاتے ہیں، انسانوں کی طرح زبان سے بھی مسئلہ حل کر لیا کریں۔ وہ خشک حلق تر کرتی پیچھے کو ہٹتی دوبارہ دیوار سے جا لگی تھی۔ اس گن پر سائلنسر لگا ہوا ہے، تم پر چلاؤں گا تو کسی کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ وہ گن اس کے ماتھے پر رکھتا طنزیہ مسکرا کر بولا تھا۔ بلیک ڈریس میں وہ کوئی ڈیول ہی لگ رہا تھا۔ وہ اچانک شاذل کو دیکھتی منہ ہاتھوں میں چھپا کر اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ شاذل اس کی حرکت پر ایک دم حیران ہوا، اپنا سر نفی میں ہلاتا پیچھے ہٹا تھا۔ اس کی ایکٹنگ دیکھ کر وہ اش اش کر اٹھا تھا۔ فوراً نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھوم جائے اور میں تمہارا گلا دبا دوں۔ وہ غصے سے گہرے گہرے سانس لیتا بولا۔ نورے نے ہولے سے انگلیاں اپنے چہرے سے ہٹاتے اس کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھا تھا۔ میری شکل اگر دیکھ لی ہو تو جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو مجھے دوبارہ ٹھرکی یا کچھ اور کہا۔ اس کی بات سنتی وہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی، مگر اس کی آخری بات پر وہ تھوڑا کنفیوز ہو گئی تھی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا۔ اسے صبح بائک والا لڑکا یاد آیا۔ اس کی ڈریسنگ اور شاذل کی ڈریسنگ یاد کر کے اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ یہ لڑکی مجھے پاگل کر کے چھوڑے گی۔ گن دوبارہ اپنے بوٹ میں چھپاتے اسے اچھے سے پینٹ سے کور کرتے اس نے اپنے لیے ایک چائے منگوائی تھی۔ سگریٹ کی ڈبیاں اپنی پاکٹ سے نکالتے اس نے ایک سگریٹ نکال کر سلگائی۔ سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ اسے اپنا غصہ بھی کم ہوتا محسوس ہو رہا تھا، اور پیون کے چائے لانے کے بعد چائے پی کر اسے سکون مل گیا تھا۔ وہ کافی دیر سے ڈرائیور کے انتظار میں بیٹھی تھی، جس کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ اس کی کلاس 5 بجے ختم ہوئی تھی اور اب 7 بج رہے تھے۔ وہ اسے کال بھی ملا چکی تھی، مگر اس کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ وہ خود گھر جانے کا سوچ رہی تھی، پھر اچانک اس کا دل ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا میں ایک چکر لگانے کا کیا تھا۔ یہی سوچتی وہ اپنی فیوریٹ جگہ گراؤنڈ کے پیچھے درختوں سے بھری جگہ پر گئی تھی۔ وہاں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ اس کو اندھیرے سے وحشت محسوس ہوئی۔ وہ واپس مڑتے جانے لگی تھی جب اس دن والے شخص کو اس نے ایک بار پھر اونچی آواز میں کال پر بات کرتے سنا تھا۔ وہ شاذل کا نام سنتے ایک دم اشتیاق سے اس کی بات سننے لگی تھی۔ وہ شاذل پاگل ہے، بس اسے غصہ کرنا ہی آتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، کسی کو آپ کا پتہ نہیں چلے گا۔ جی بس اس کے آنے کی دیر ہے۔ ہاں، یہاں کسی کو میرے بارے میں نہیں پتا۔ اس کے کال ختم ہونے پر نورے تیزی سے وہاں سے جانے لگی تھی جب اچانک پاؤں مڑنے پر وہ زور سے نیچے گر گئی تھی۔ وہ آدمی جھٹکے سے نورے کی طرف مڑا تھا۔ فوراً سے اپنا فون بند کرتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا نورے کی طرف آنے لگا۔ نورے ہاتھوں سے بال پیچھے کرتی تیزی سے اٹھ کر بھاگنے لگی تھی، مگر پاؤں سے اٹھنے والی تکلیف اسے چلنے نہیں دے رہی تھی۔ اس آدمی نے نورے کے قریب پہنچتے اس کو بالوں سے دبوچا تھا۔ تم نے میری باتیں سنی ہیں؟ سچ سچ بتا دو، کب سے کھڑی ہو یہاں؟ اس آدمی نے غصے سے بولتے ہوئے پوچھا تھا۔ نورے اپنے بالوں کے کھینچے جانے پر شدید تکلیف میں تھی۔ اس نے مڑ کر بنا جواب دیے اس آدمی کے ہاتھ پر زور سے اپنے ناخن کاٹ دیے تھے۔ اس آدمی کی گرفت ڈھیلی بڑی تھی۔ نورے تیزی سے اسے دھکا دیتی وہاں سے بھاگی تھی، لیکن اس کی سپیڈ اتنی تیز نہیں تھی کہ وہ اس سے پیچھا چھڑوا سکتی۔ اس آدمی نے اب کی بار اس کے بالوں کو پکڑ کر اسے نیچے گرایا تھا۔ سالی بریکٹ گالی، مجھے چکما دینے کی کوشش کر رہی ہے؟ ابھی چکھاتا ہوں تجھے مزہ۔ وہ اپنی گرفت میں مچلتی نورے کے چہرے پر تھپڑ مارتا بولا تھا، ہیلپ پلیز، کوئی ہے؟ نورے کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا تھا۔ وہ منہ جھکائے چیخ مارتی اونچی آواز میں بولی تھی۔ اس آدمی نے تیزی سے نورے کا منہ پکڑنا چاہا تھا، مگر وہ منہ گھٹنوں میں دیے زور سے چیخنے لگی تھی۔ اس کی یہ کوشش کامیاب گئی تھی۔ شاذل جو وہاں سے گزرتا ہوا شارٹ کٹ راستے سے پارکنگ لاٹ میں جا رہا تھا، اس کی چیخ پر فوراً رکا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنی گن باہر نکالی۔ وہ آدمی اس کے چیخنے پر گھبراتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ شاذل کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ ملگجے اندھیرے میں کسی لڑکی کو زمین پر بیٹھے چیختے دیکھ کر شاذل نے اپنی گن والا ہاتھ کمر کے پیچھے کیا تھا۔ آر یو کریزی؟ چیخ کیوں رہی ہو؟ شاذل کی آواز سن کر اس نے بھیگی آنکھیں اٹھاتے اسے دیکھا تھا۔ نورے؟ وہ اس کی بکھری حالت دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے تیزی سے اس کے قریب گیا تھا۔ اپنی جیکٹ اتارتے اس نے تیزی سے نورے کے کندھے پر ڈالی تھی۔ وہ آپ؟ شوق سے اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ شاذل کی نظر اس کے ہونٹ پر گئی تھی جس سے خون نکل رہا تھا، جبکہ اس کے گال پر سرخ نشان تھے۔ یہ کس نے کیا؟
اس نے بے تاثر انداز میں اس کے قریب پاؤں کے بل بیٹھتے ہلکے سے اس کے گال پر انگوٹھا پھیرتے پوچھا تھا، جبکہ اس کی حالت اسے غصہ دلا رہی تھی جسے اس نے بمشکل قابو کیا ہوا تھا۔ وہ آپ کے بارے میں بات کر رہا تھا، میں نے سن لیا تھا۔ وہ اپنی نم پلکیں جھپک کر اسے دیکھتے بولی تھی۔ کون؟ شازی نے اپنا رومال نکالتے دھیرے سے اس کے ہونٹ سے نکلتا خون صاف کیا تھا۔ نورے نے تکلیف سے آنکھیں بند کی۔ میں نہیں جانتی، وہ آنکھیں میچ کر بولتی۔ شازل کو بے حد معصوم لگی تھی۔ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں آف نہیں ہو گیا تھا؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ ڈرائیور لینے نہیں آیا تھا، وہ اس سے دور ہٹتی اپنے ہاتھوں کی پشت سے صاف کرتی بولی تھی۔ اچانک اس کا موبائل رنگ ہوا تھا، وہ کچھ دور گرا ہوا تھا۔ نورے نے خاموشی سے اٹھتے موبائل اٹھایا تھا، اسے ڈرائیور کی کال آ رہی تھی۔ تھینک یو، مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی شال ٹھیک کرتی شازل کو اس کی جیکٹ پکڑا چکی تھی۔ ہم کل اس بارے میں بات کریں گے نورے، اور تم مجھے بتاؤ گی وہ آدمی کیا بات کر رہا تھا۔ شازل کی بات کا جواب دیے بنا وہ تیزی سے قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ گھر آ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اس نے کسی کو آج کے بارے میں نہیں بتایا تھا اور نہ ہی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اپنے گال پر آئنٹمنٹ لگاتی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شاہزیب، اس منحوس شخص نے مجھے فیل کر دیا ہے، وہ شاہزیب کے سینے میں منہ دیے روتے ہوئے بولی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس کا رزلٹ آیا تھا اور وہ ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گئی تھی، اور وہ سبجیکٹ رحمان کا تھا۔ اس کو لگتا ہے اپنی جان پیاری نہیں، اور خبردار جو تم نے مجھے ایک معمولی سے رزلٹ پر آنسو بہاتے دکھائے تو فوراً اپنی آنکھیں صاف کرو۔ شاہزیب نے رحمان کا سوچتے لب بھینچ کر افرحہ کے آنسو صاف کیے تھے۔ شاہزیب، میری پورے سیمسٹر کی محنت تھی، وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی بولی تھی۔ شاہزیب کو یونیورسٹی میں داخل ہونے کی پرمیشن نہیں تھی جب سے اس نے رحمان کو مارا تھا۔ اس کا یونیورسٹی میں داخلہ ممنوع تھا، ڈرائیور ہی اسے چھوڑ کر اور لے کر آتا تھا۔ اگر آپ اپنا غصہ کنٹرول کر لیتے تو آج ایسا نہ ہوتا، وہ منہ پھلا کر بولی تھی۔ شاہزیب نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اگر کسی نے بھی تمہاری طرف گندی نظروں سے دیکھنے کی کوشش کی، اس کی آنکھیں نکال لوں گا۔ میں اپنی محبت کی طرف کسی کو آنکھ بھر کر دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تمہارے معاملے میں مجھ سے کنٹرول نام کی کوئی چیز نہیں ہے مجھ میں۔ افرحہ شاہزیب، میر حاتم شاہ، وہ مضبوط لہجے میں ہر لفظ پر زور دے کر بولا تھا۔ یہ ایگزام تم دوبارہ سمر میں دے دینا، اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اور اس گھٹیا شخص سے دور رہنا۔ شاہزیب وارننگ والے انداز میں بولا تھا۔ افرحہ نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ اسے خود بھی رحمان پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا اس کے بال نوچ لے جس نے اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ شاہزیب کے سمجھانے پر وہ تھوڑا پرسکون ہوتی اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ شاہزیب نے محبت سے اس کے گرد بازو پھیلا لیے تھے۔ عادل، عادل، اس نے چیخ چیخ کر عادل کو اٹھایا تھا جو گہری نیند میں سو رہا تھا۔ ہاں ہاں، کیا ہوا؟ وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر بیٹھتا پوچھنے لگا تھا۔ اس نے ناسمجھ نظروں سے بریرہ کو دیکھا۔ رات کی ڈیوٹی کی وجہ سے اب وہ اچھا خاصا تھکا ہوا تھا۔ تم نے کل وعدہ کیا تھا آج میرے ساتھ واک پر جاؤ گے، وہ کمر پر ہاتھ ٹکاتی بولی تھی۔ عادل نے گھور کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں یاد میں نے یہ کب کہا تھا، اور تمہیں کیا ضرورت ہے اتنی ٹھنڈ میں واک کرنے کی؟ اس نے نیند میں ڈوبی آواز میں پوچھا تھا۔ میں موٹی ہو رہی ہوں عادل، تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ پل میں ایموشنل ہو گئی تھی۔ عادل اس کی نم آنکھیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ میری جان، تمہیں کس نے کہہ دیا تم موٹی ہو گئی ہو؟ وہ اس کا نازک سراپا دیکھتا حیرت سے پوچھنے لگا۔ میں نے ویٹ کیا تھا، پورا 5 kg بڑھ گیا ہے، وہ نم آنکھوں سے پریشان سی بولی تھی۔ عادل نے اسے نرمی سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، 2 منٹ دو، میں فریش ہو جاؤں پھر چلتے ہیں۔ عادل کے جواب پر وہ خوش ہو گئی۔ عادل اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ وہ عادل کی جگہ پر بیٹھی بیٹھی کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ عادل نے فریش ہو کر جب اسے سوتا دیکھا تو اپنا سر جھٹک کر اسے جگانے کی بجائے وہ خود بھی لیٹ گیا تھا۔ شدید تھکاوٹ کی وجہ سے بریرہ کو باہوں میں بھرے وہ جلد ہی سو گیا تھا۔ دانین اور روحان اسپیشل۔ دانین اس رات کے بعد 2 دن سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ آج وہ براؤن ڈریس میں اپنے بالوں کو کھلا چھوڑے باہر نکل ہی آئی تھی۔ ملی نے اسے نیچے آتے دیکھ کر مسکرا کر دیکھا تھا۔ روحان نے نظریں اٹھاتے اسے اچھے سے دیکھا۔ اتنے دنوں بعد اسے سامنے دیکھ کر اس کے بے چین دل کو سکون مل گیا تھا۔ دانین کو اپنی طرف دیکھتا محسوس کر کے وہ اپنے چہرے پر سخت تاثرات لاتا چہرہ بالکل سیدھا کر گیا۔ دانین نے ایک نظر اسے دیکھتے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیلنا شروع کر دیا۔
روحان نے کن اکھیوں سے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ وہ اسے کافی نروس لگ رہی تھی۔ مجھے باہر جانا ہے آج۔ وہ گہرا سانس لیتی روحان کی طرف دیکھتی بولی۔ روحان نے دھیرے سے سر ہلایا۔ آج دھوپ نکلی تھی، موسم کافی اچھا تھا، تبھی وہ باہر جانا چاہتی تھی۔ اوکے میم، روحان نے سپاٹ انداز میں جواب دیتے اپنی ٹیم کو انفارم کیا تھا۔ ملی کے ناشتہ سرو کرنے کے بعد وہ ڈریس چینج کرتی، لانگ کوٹ پہنتی، مفلر گلے میں ڈالے نیچے آئی تھی۔ روحان کو وہ انتہائی کیوٹ لگ رہی تھی۔ اپنے جذبات پر قابو پاتا وہ فوراً پروفیشنل ہوا تھا۔ ملی بھی ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ روحان نے سر ہلاتے دانین کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ کیوٹ لگ رہی ہو، اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے روحان نے دھیرے سے جھک کر اس کے کان میں کہا تھا۔ دانین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسٹے ان یور لمٹس، وہ غصے سے اسے گھورتی اونچی آواز میں بولی تھی۔ باقی گارڈز اور ملی بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ روحان نے بے ساختہ اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ کیا ہوا دانین؟ ملی نے مشکوک نظروں سے روحان کو گھورا۔ کچھ نہیں، وہ نظریں پلٹتی تیزی سے بولی تھی۔ روحان نے تیزی سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے آگے والی سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، کسی اور گارڈ کو بھیج دیں، وہ سخت لہجے میں روحان سے بولی تھی۔ روحان نے جبڑے بھینچتے کھولا ہوا دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ اونچی آواز سے وہ بری طرح بتکی تھی۔ اوکے، وہ سرد لہجے میں بولتا اپنے ساتھی کو اشارہ کر چکا تھا۔ اسے ساری ہدایات دیتا وہ پلٹ کر گھر کے اندر چلا گیا۔ دانین نے کن اکھیوں سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ نہ جانے اس کی غیر موجودگی میں اسے شدید گھبراہٹ کیوں ہونے لگی تھی۔ اس نے بے ساختہ زور سے ملی کا ہاتھ پکڑ لیا، جس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھامتے سہلاتے ہوئے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ فاطمہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے نورے کے حوالے سے تم پر اندھا یقین کیا اور تم اس کا فائدہ اٹھاتی اس پر ہاتھ اٹھانے لگی۔ میر شاہ کے لہجے میں غصہ اور مایوسی تھی۔ میرا ایسا نہیں ہے، نورے مجھ سے بدتمیزی کرتی تھی، بس اسی وجہ سے میں نے ایک دو بار اس پہ ہاتھ اٹھا دیا، اس کے علاوہ میں نے کبھی اسے نہیں مارا۔ فاطمہ بیگم آنکھوں میں آنسو لاتی تڑپ کر بولی تھی۔ فاطمہ، میں کس کا یقین کروں؟ اپنے بچوں کا جو سچ بول رہے ہیں یا تمہارے ان آنسوؤں کا؟ ایک دو بار ہاتھ اٹھانے کی بات نہیں، یہاں بات مارنے کی ہے۔ میں نے خود کب… وہ بولتے بولتے رک گئے تھے۔ انہیں اچانک وہ دن یاد آیا جب انہوں نے شاہ زیب کو تھپڑ مارا تھا۔ مجھے معاف کر دے میر، اب میں کبھی ایسا نہیں کروں گی، فاطمہ ان کے چہرے پر سائے لہراتے دیکھ کر تیزی سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے فاطمہ، میں تم پر دوبارہ یقین کر رہا ہوں، نورے پر اب کبھی ہاتھ مت اٹھانا۔ وہ اپنی بیوی کے نم چہرے کو دیکھتے پلٹ کر باہر نکل گئے تھے۔ اپنے بیٹے پر یقین نہ کرنے کی پشیمانی اور بیٹی کے مایوس کن اور اجنبی انداز نے انہیں توڑ دیا تھا۔ وہ اس وقت اس سب سے دور جانا چاہتے تھے۔ فاطمہ سے تو وہ کافی دنوں سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر انہیں آج موقع ملا تھا۔ گھبراہٹ محسوس کرتے انہوں نے گھر سے باہر نکلتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تھے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ شاہ زیب جو نیچے پانی لینے آیا تھا وہ ان کو دیکھتے ان کے پاس آیا، جو زرد چہرہ لیے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں بس گھبراہٹ ہو رہی ہے، وہ شاہ زیب کی طرف دیکھتے بولے تھے۔ شاہ زیب نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل ان کی جانب بڑھائی تھی۔ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں، میں اپنی گاڑی کی چابی لے کے آتا ہوں۔ وہ تیزی سے بولتا بنا ان کا جواب سنے کمرے میں بھاگ گیا تھا۔ اس کی فکر مندی پر ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ پانی پی کر بوتل وہ سائڈ پر رکھ چکے تھے۔ شاہ زیب افرحہ کو بتاتا انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ان کا بی پی کافی ہائی تھا، انہیں ڈرپ لگی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ وہ میر شاہ کو بروقت لے آیا ورنہ انہیں ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا تھا۔ شاہ زیب ڈاکٹر کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ جیسے بھی تھے میر شاہ اس کے باپ تھے۔ شاہ زیب، میری ایک خواہش پوری کر دو۔ انہوں نے اپنے پاس کھڑے شاہ زیب کو اپنے قریب بلایا تھا۔ شاہ زیب سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا، ان کی جانب جھکا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ میر شاہ کی بات پر وہ ساکت ہوا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا۔ دل سے؟ میر شاہ نے امید سے پوچھا۔ جی، اس نے سر ہلایا تھا۔ میر شاہ پر ایک سکون دار مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ شاہ زیب نے ان کا ہاتھ ہلکے سے دبایا تھا۔ وہ کیا بتاتا کہ آپ کی ابھی تک بے اعتباری اسے تکلیف پہنچاتی ہے، لیکن باپ کی ناساز حالت نے خاموش کروا دیا تھا۔ وہ چونکہ گھر میں اکیلا تھا، اس نے اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے بنانے کا سوچا۔ اپنا بلیک کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکتا وہ اپنی سلیوز فولڈ کرنے لگا۔
دانین پر وہ چاہ کر بھی غصہ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ جانتا تھا لمٹ اس نے خود کراس کی تھی۔ اپنے لیے برگر بنانے کا سوچتا وہ ساری چیزیں نکال کر تیزی سے ہاتھ چلانے لگا۔ کام کرتے وقت ہر پل اس گڑیا کا خیال ذہن میں تھا جو اسے گھاس تک نہیں ڈال رہی تھی۔ ایک سرد آہ بھرتے وہ کچن میں موجود سٹول کھینچ کر بیٹھتا اپنا برگر کھانے لگا۔ ابھی پہلی بائٹ ہی لی تھی جب اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ برگر رکھتے اس نے سٹیون اپنے ساتھی کی کال دیکھتے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ روحان، دانین کو پینک اٹیک ہو رہا ہے، وہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی ہے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ اس کی بات سنتے وہ بجلی کسی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھتا باہر کو بھاگا تھا۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ لوکیشن سینڈ کرو مجھے فوراً، اور اس کے قریب مت جاؤ۔ ملی کو کہو وہ کچھ ہیلپ کرے۔ ہوا کیا ہے؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے پوچھا تھا۔ ہم لوگ پارک میں اچانک ایک بچہ کھیلتے کھیلتے گر گیا، اس کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ اس کے سر سے نکلتا خون دیکھ کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی اور کچھ بڑبڑانے لگی۔ ملی اور ہم نے اس کے پاس جانے کی کوشش کی مگر وہ چیخنے لگتی ہے۔ روحان نے اس کی بات سنتے اپنی گرفت سٹیئرنگ وہیل پر مضبوط کرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ 15 منٹ کا فاصلہ اس نے 5 منٹ میں طے کیا تھا۔ تیزی سے گاڑی روکتا وہ دروازہ بنا بند کیے پارک میں بھاگا تھا۔ کچھ لوگ ان کے ارد گرد کھڑے تھے۔ وہ سب کو پیچھے ہٹاتا آگے بڑھاتا۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے گرد بازو باندھے تیزی سے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ سر کو نفی میں ہلاتی وہ لوگوں کو دیکھتی تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ ہٹاؤ ان سب کو۔ سب کو اپنی جانب دیکھتا وہ سٹیون کی طرف مڑتا تیز آواز میں بولا تھا۔ اس کی نظریں گھاس پر بیٹھی دانین پر ٹکی تھیں۔ پاؤں کے بل زمین پر بیٹھتے اس نے نرم آواز میں اسے پکارا تھا۔ دانین، دانین میری طرف دیکھو۔ وہ مضبوط لہجے میں تھوڑا اونچی آواز میں بولا تھا۔ دانین کی بھیگی نم آنکھیں بے ساختہ اس کی جانب اٹھی تھیں۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ ریلیکس، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، تم سیف ہو۔ وہ ہاتھ اٹھاتا دھیرے دھیرے اس کے پاس جا رہا تھا۔ دانین آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ دور دور رہو۔ چند آنسو نکلتے اس کے گال پر بہہ نکلے تھے۔ روحان اپنی جگہ پر رک گیا۔ اٹس اوکے، جسٹ ریلیکس، وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ اس کی گہری آواز سن کر دانین واقعی ہوش میں آنے لگی تھی۔ پلکیں جھپکتے اس نے روحان کو دیکھا جو اس کی بات مانتا بالکل سٹل بیٹھا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ تیز تنفس سے بنا کسی کی طرف دیکھے روحان سے مخاطب ہوئی تھی۔ روحان نے سر ہلاتے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ ہم گھر جائیں گے۔ اس کی ہاتھ کی طرف دیکھتے دانین نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، پھر دھیرے سے اپنا نازک کانپتا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ روحان کے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ چھوٹا سا لگ رہا تھا۔ روحان نے اسے ہاتھ سے تھامتے کھڑا کیا۔ ملی منہ کھولے کبھی ان دونوں کی طرف اور کبھی ان کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا دانین نے کسی کو خود کو چھونے دیا تھا۔ سٹیون کو اشارہ کرتا روحان اسے اپنے ساتھ لیتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے اس نے دانین کو بیٹھنے میں مدد کی تھی۔ دانین کے سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر اس نے جھکتے اس کی سیٹ بیلٹ باندھی تھی۔ دانین نے اس کے جھکنے پر سانس روک لی تھی۔ روحان نے مسکراہٹ دباتے اس کی یہ حرکت محسوس کی تھی۔ اس کی سیٹ بیلٹ باندھتے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ روحان کو دانین کا یوں ہاتھ تھام کر اس پر بھروسہ کرنے کا انداز سرور بخش رہا تھا۔ اس کو ایک انجانی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ دانین کو خود پر حیرت تھی، اس نے کیسے روحان کو چھوا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ روحان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھتی وہ فوراً اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ گھر پہنچتے وہ تیزی سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ روحان نے اس کے جانے کے بعد اپنا ٹھنڈا برگر گرم کر کے کھاتے سٹیون کے آنے کے بعد ان سے سارا واقعہ تفصیل سے پوچھا تھا۔ پھر اسے ملی سے پتہ چلا کہ خون سے بھی اس کا پینک اٹیک ٹریگر ہو جاتا ہے۔ انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی۔ صبح اٹھ کر اپنے چہرے کی حالت دیکھتے اس نے یونیورسٹی جانے کا ارادہ کینسل کرنے کا سوچا، پھر اچانک فاطمہ بیگم کا سوچتے اس نے ارادہ بدل لیا تھا۔ گلابی رنگ کا سمپل سا کرتا اور سفید ٹراؤزر پہنے نورے نے ہلکا سا میک اپ اور لپسٹک سے اپنا زخمی ہونٹ اچھے سے کور کر لیا تھا۔ بالوں کو ڈھیلے انداز میں کچھ اس طرح باندھے چند لٹیں اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کھینچتے خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ دیکھنے والوں کو وہ خوش رہنے والی حسین لڑکی دکھائی دینی تھی۔
اس نے مسکراہٹ سمیٹ کر دوپٹہ کندھے پر ڈالتے بیگ اٹھایا تھا۔ بنا ناشتہ کیے وہ گھر سے نکل گئی تھی۔ یونیورسٹی پہنچتے اسے اپنی کلاس کی طرف جاتے ہوئے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے کل دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تھا، جس کے اثرات اب ظاہر ہو رہے تھے۔ اپنا سر جھٹکتے اس نے آنکھوں کے آگے سے اندھیرا ہٹانا چاہا تھا۔ کلاس کے سامنے پہنچ کر وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی جب ایک لڑکے نے اسے بازو سے تھام کر گرنے سے بچایا تھا۔ آر یو آل رائٹ؟ اس لڑکے نے نورے کو سیدھا کھڑا کرتے پوچھا تھا۔ نورے نے آنکھیں جھپک کر دھیرے سے سر ہلایا۔ اگر آپ لوگوں کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو کلاس کا راستہ چھوڑیں گے؟ شازل کی غصے سے بھری آواز سنتے نورے نے بھویں بھیج کر شازل کو دیکھا، جو غصے سے سرخ آنکھوں کے ساتھ اس لڑکے کے ہاتھ کو نورے کے بازو پر دیکھ رہا تھا۔ جی سر۔ وہ لڑکا تیزی سے نورے کا بازو چھوڑتا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تھینک یو۔ شازل کے گزر جانے کے بعد نورے نے لڑکے کا شکریہ ادا کیا تھا، جو مسکرا کر سر ہلاتا کلاس میں چلا گیا تھا۔ وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کلاس میں داخل ہو گئی۔ شازل کی نظروں کی تپش محسوس کر کے نورے نے ناسمجھ نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو معمول سے زیادہ غصے میں لگ رہا تھا۔ شازل نے غصے سے مار کر پکڑ کر بورڈ پر سرپرائز کوئز لکھا تھا۔ نورے کو لڑکے کے ساتھ دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ کوئز کا سن کر ساری کلاس اونچی اونچی بولنے لگی تھی۔ سونیا نے ناگوار نظروں سے نورے کو دیکھا تھا، جو پیچھے جا کر بیٹھ گئی تھی۔ غصے میں شازل نے انتہائی مشکل کوئز دے دیا تھا، جس سے ساری کلاس پریشان سی بیٹھی تھی۔ نورے پیج اپنے سامنے رکھے بس گھورے جا رہی تھی۔ ایک بھی لفظ اس نے ابھی تک نہیں لکھا تھا اور ٹائم ختم ہونے والا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے اسے گھورنے سے کوئز خود بخود لکھا جائے گا تو تم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو نورے۔ شازل جو کب سے اسے دیکھ رہا تھا بالآخر اس کے پاس آتا بول ہی پڑا تھا۔ کیا آپ کے ڈسٹرب کرنے کے مجھے مارکس ملیں گے؟ اس کے اونچی آواز میں پوچھنے پر کلاس ان کی طرف مڑ کر دیکھنے لگی تھی۔ سب لوگ اپنے کوئز پر فوکس کریں۔ شازل کے غصے سے بولنے پر سب کی گردنیں پیپر پر جھک گئی تھیں، سوائے سونیا کے جو انہیں ہی گھور رہی تھی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا سیکھو نورے، ورنہ میرے پاس بہت سے طریقے ہیں اسے بند کرنے کے۔ وہ تیز لہجے میں بولتا پلٹ گیا تھا۔ نورے میں ہمت نہیں تھی، ورنہ ضرور اسے کرارا سا جواب دے دیتی۔ کوئز ختم ہونے پر اس نے خالی پیپر پکڑا دیا تھا۔ شازل نے اس کا پیپر تھامتے آنکھیں گھمائی تھیں۔ اسے یقین تھا وہ خالی ہی دے گی۔ نورے کا چہرہ قریب سے دیکھنے پر اسے اس کا پھٹا ہوا ہونٹ لپسٹک کے نیچے دکھا تھا، جس پر نظر پڑتے ہی اس نے زور سے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ نورے کوئز دیتی کچھ کھانے کے لیے تیزی سے کیفے چلی گئی۔ شازل کوئز اکٹھے کرتا جانے لگا تھا جب سونیا نے اسے روکا تھا۔ شازل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا آپ مجھے ایکسٹرا لیکچر دے سکتے ہیں؟ میرے جو لیکچرز مس ہو چکے ہیں ان میں مجھے کافی مشکل ہو رہی ہے۔ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ میں سلائیڈز شیئر کر دوں گا، مجھے یقین ہے انہیں پڑھنے کے بعد آپ مجھے تکلیف نہیں دیں گی۔ وہ آنکھیں گھما کر اکھڑے لہجے میں بولتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ سونیا نے اس کے جواب پر پیر پٹکے تھے۔ دانین گہری نیند میں تھی جب نیچے سے آتی اونچی آوازیں سن کر وہ فوراً اٹھ بیٹھی تھی۔ اپنے باپ کی آواز سنتی وہ تیزی سے کمرے کا دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ تم اور تمہاری ٹیم کسی کام کی نہیں ہے، میری بیٹی کی ڈھنگ سے حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ آغا خان کی اونچی آواز سارے گھر میں گونج رہی تھی۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر انہیں دیکھا تھا۔ سر، میم نے کہا تھا وہ باہر جانا چاہتی ہیں اور ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ بلڈ سے ان کا پینک اٹیک ٹریگر ہو جاتا ہے۔ روحان حد درجے پرسکون لہجے میں بولا تھا۔ چٹاک! آغا خان نے غصے میں اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ دانین نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا۔ روحان نے مٹھیاں بھینچتے سرخ نظروں سے آغا خان کو گھورا تھا۔ مجھ سے زبان درازی کی کوشش بھی مت کرنا، اپنی غلطی ایکسپٹ کرو۔ آغا خان غصے میں بولے تھے۔ آئی کوئٹ! روحان نے غصے سے بلوٹوتھ نکالتے زمین پر پھینکا تھا۔ دانین اس کی بات سنتی ساکت ہو گئی۔ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی وہ نیچے اتری تھی۔ بابا، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ سب کچھ اچانک ہوا تھا، وہ تیزی سے بولی تھی۔ روحان نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ جانے دو، آیا بڑا، پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے۔ ان جیسے لوگ ہمارے پیسوں پر پلتے ہیں اور ہمیں ہی آنکھیں دکھاتے ہیں۔ آغا خان ہنکارا بھرتے غصے سے بولے تھے۔ روحان ان کی بات سنتا رکا تھا۔ آغا خان کی طرف مڑتے وہ 2 قدم چلتا ان کے سامنے گیا تھا۔ ہلکی مسکان کے ساتھ انہیں دیکھتے اس نے اپنے کوٹ میں ہاتھ ڈالتے چیک بک نکالی تھی۔ بلینک چیک ہے، جتنا چاہے بھر لیں،
یہ کام میں شوقیہ کرتا ہوں، ورنہ اتنے پیسے ہیں میرے پاس آپ کو کھڑے کھڑے خرید سکتا ہوں۔ روحان طنزیہ مسکراتا چیک ان کی طرف پھینکتا بولا تھا۔ احساس اہانت سے آغا خان کا چہرہ سرخ سیب بن گیا تھا۔ دانین آنکھیں پھیلائے کبھی اسے اور کبھی آغا خان کو دیکھ رہی تھی۔ تم دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، آغا خان چیخے تھے شوق سے۔ وہ ایک نظر پریشان کھڑی دانین پر ڈالتا مڑ گیا تھا۔ بابا اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ روحان کو جاتے دیکھ کر چیخی تھی۔ آغا خان نے حیرانی سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا جو ان سے چیخ کر بات کر رہی تھی۔ دانین اس شخص کو جانے دو، میں نیو باڈی گارڈ ہائر کر لوں گا۔ آغا خان نے پیار سے اسے کہا تھا۔ نہیں مجھے وہی چاہیے۔ وہ کانپتی آواز میں چیختی گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ مجھے چھوئے مت۔ وہ آغا خان کا ہاتھ اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر لڑکھڑا کر پیچھے ہٹتی چیخ کر بولتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ پیچھے آغا خان اسے آواز دیتے رہے تھے لیکن وہ رکی نہیں تھی۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of episode 1 of the novel Professor Khan. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.